نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا إلهي آمين आज इंशाल्लाह पारा हमने 20th पढ़ना है, उससे पहले 19वें पारे का कुछ हिस्सा जो है हमारा रहता है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़िक्र चल रहा था हज़रत सुलेमान के किस्से का, मलका सबा का, और उसको हम इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 27 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। पीछे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो हज़रत सुलेमान का किस्सा गुज़रा कि अल्लाह ताला ने उनको इतने तसर्रुफ़ात दिए थे, हवा पर जानवरों की बोलियाँ समझ लेते थे, जिन भी उनकी तसर्रुफ़ में थे। तो उनका लश्कर था बाकायदा, यानी अल्लाह ने उनके ताबे कर दिए थे ना, उनको इतनी इतनी सल्तनत अता फरमाई थी। तो क्या करते थे, वो बड़ी मुनज़्ज़म सल्तनत को लेके चलते थे। रोज़ उनका उनका जो है ना यानी वो मुकम्मल जो है डिसिप्लिन के साथ उनका लश्कर इकट्ठा होता था, उनकी हाज़िरी लगती थी। तो जब ऐसा ही एक मौका था जब सबकी हाज़िरी लग रही थी, तो हज़रत सुलेमान ने देखा कि हुदहुद उनमें मौजूद नहीं है। अब आप देखें इतने बड़े लश्कर में वो कितने यानी कि हाकिम भी ऐसे थे कि एक हुदहुद की कमी का भी उनको पता चल गया। यानी जब अटेंडेंस लग रही थी ना, हाज़िरी लग रही थी, तो उन्होंने देखा कि हुदहुद कम है और उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं आया आज? यानी उसकी क्या मजाल थी कि उसने नहीं बताया, किसी ज़िक्र किए बगैर वो गैर हाज़िर है। और उन्होंने कहा कि अगर अपनी मर्ज़ी से गैर हाज़िर है तो हम उसे सज़ा भी देंगे। लेकिन फिर पता चला कि वो हुदहुद जो है ना एक खबर लेकर आया था, और उसने आके क्या कहा कि मैं एक खबर लेकर आया हूँ, यानी मैं ऐसे ही गायब नहीं था, मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। और वो खबर क्या थी कि मैं एक ऐसे सल्तनत के ऊपर से गुजरा जहाँ एक औरत हुकूमत करती थी, और उस औरत का नाम कहा जाता है यानी मुल्क सबा था, और उसका नाम बिल्कीस था। तो बिल्कीस जो है, यानी ये तो तफासिर हमें बताती हैं, लेकिन हुदहुद ने किस्सा मुख्तसर ये बताया कि वो औरत, यानी वो जो मुल्क सबा की जो औरत है, और उसका जो तमाम यानी उसकी हुकूमत में तमाम लोग क्या करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, यानी शिर्क करते हैं। बेसिकली उसका बताना का मकसद ये था कि मैं ऐसी कौम की तरफ आपकी निशानदही कर रहा हूँ जहाँ शिर्क किया जाता है, ताकि वहां पे क्या किया जाए, तौहीद का पैगाम दिया जाए। तो अब क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ से आगे आयत नंबर 27 से कंटिन्यू करते हैं। सूरत नमल है, पारा नंबर 19 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। सुलेमान ने कहा कि अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या झूठ कहा है। यानी तुम आके ऐसे ही तो नहीं गैर हाजिरी के लिए किस्सा बना रहे, तुम सच कह रहे हो या तुमने झूठ कहा है। अब उसने फिर हजरत सुलेमान ने अपनी मुकम्मल हिकमत अमली के साथ एक खत भेजा, और ख़त भेजा यानी हुदहुद के ज़रिए ही मलका सबा तक भेजा, यानी मलका बिल्कीस तक भेजा, सबा की मलका तक। कहा कि मेरे इस ख़त को ले जाकर उन्हें दे दो, फिर इनके पास से हट जाओ और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। यानी मेरा ख़त लेके जाओ, उन्हें तौहीद की इसमें दावत है और उनको मुसलमान होने की का पैगाम है। तो हट जाना, यानी कि पहुँचा के वहाँ खड़े ना रहना, साइड पे हो जाना और फिर देखना वो आपस में क्या बात करते हैं, यानी उनका इरादा क्या है, ये सुनना। वो कहने लगी, यानी जब ऐसा हो गया तो वो कहने लगी, यानी मलका बिल्कीस सबा की मलिका, ए सरदारों मेरी तरफ एक बावक़्त ख़त डाला गया है। यानी उसने पहचान लिया था ख़त के मज़मून से ही कि ऐसा वैसा ख़त नहीं है, उसमें भी हिकमत की बात थी। तो उसने क्या कहा, मेरी तरफ एक रिस्पेक्टेबल यानी ख़त डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। यानी उसने क्या कहा कि अल्लाह के नाम से वो ख़त शुरू हो रहा है, उसमें यानी उसको बावक़्त क्यों लगा? क्योंकि अनयूजुअल था तरीका, अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा था, और उसमें शुरू में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना नाम लिखा, लेकिन जो है ना स्टार्टिंग जो थी वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से की गई थी, यानी अल्लाह के नाम से। और ख़त का मज़मून क्या था, अंदर क्या लिखा हुआ था, ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। यानी अब क्योंकि वो भी मलका थी ना, तो उसको क्या कहा कि सरकशी ना करना, पैगाम में साथ ये भी इशारा दिया, और क्या कहा कि मुसलमान हो जाओ, अल्लाह ताला की मुती और फर्माबरदार हो जाओ, और हमारे ही साथ जो है ना शामिल हो जाओ।
اس نے کہا اے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اب دیکھیں اس کے ہر قصے میں نا بہت ساری حکمت کی باتیں، وہ ملکہ جو تھی حکمت والی تھی بہت زیادہ، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہ خط آیا ہے تو بس اب میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ جواب دے دوں گی، وہ مشورہ کیا کرتی تھی اس نے جو بھی اس کے دربار میں تھے لوگ سردار ان سے اس نے مشورہ کیا، اور اس کی یعنی ایک اچھی خوبی جو ہے وہ بتائی گئی کہ وہ کہتی تھی کہ مشورہ کر کے وہ کام کیا کرتی تھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے اور سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم دیتی ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب ہم ڈر جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، یعنی یہ کام کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نہ حکم ماننا چاہیں تو، لیکن آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو بھی مانیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اب اس عورت کی حکمت دیکھیے، اس نے کیا کہا، ملکہ بلقیس نے، اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں کوئی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا، بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا، یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں۔ اب اس نے مزید حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں، یعنی میں ان کو ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر وہ بادشاہ دنیا دار ہوگا نا تو وہ تحفہ قبول کر لے گا، اور نبی کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی یعنی کہ اس طریقے سے ان کو اگر لالچ دی جائے تو وہ تو قبول نہیں کرتے، تو اس نے اپنی حکمت عملی مزید اختیار کی، اس نے کہا میں تحفہ بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے، خواہ مخواہ جو ہے ایسی بات کر رہا ہے، اور اگر نہ قبول کیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، تو دیکھتے ہیں قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں۔ بس جب قاصد یعنی بھیجا ہوا اس کا شخص جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، یعنی میرے پاس مال مدد کے طور پہ لائے ہو، رشوت دینا چاہتے ہو، میری اس کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے پہلے ہی اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم اپنے تحفے سے خود ہی خوش رہو۔ یعنی وہ تحفہ لوٹا دیا، یعنی کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا اس تحفہ یعنی جو دنیاوی چیزیں جو تم مجھے دے کر خوش کرنا چاہتے ہو، میرے پاس تو اس سے بھی بہتر چیز ہے، میرے پاس تو نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے، تو تم واپس لے جاؤ اپنا تحفہ، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی وہ خود مطیع ہو کر نہیں آئے، ہمیں لالچ دینا چاہا، تو حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ اب ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو یہ تحفہ دو اور ان سے کہو اب ہم جنگ کرنے تم سے آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے؟ اب یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اب حضرت سلیمان کو یہ پتا تھا کہ اب یہ جو میں نے حکمت عملی اختیار کی ہے، اب یہ مسلمان ہو جائیں گے، اب یہ ہماری بات مان لیں گے، تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئیں یعنی فرما بردار ہو کر، اب انہوں نے یعنی مزید اس کے سامنے نا اپنا مظاہرہ یعنی کہ حکومت کا، حکمت کا، بادشاہت کا، نبوت کا کرنا چاہا، اور اس حکمت عملی کے تحت انہوں نے ان کے دربار میں جو سردار تھے ان میں سے کہا تھا، ان میں سے کسی کو کہا، کیونکہ جن بھی ہوا کرتے تھے ان کے دربار میں، تو ان کو کہا کہ اس کا تخت، کیونکہ وہ اپنے تخت کی وجہ سے مشہور تھی، اس کا تخت بڑا ان یوزول تھا، تو انہوں نے کیا کہا کوئی اس کا تخت یہاں سے پہلے ہی لا کے دے سکتا ہے مجھے کہ میں اسے بتاؤں کہ ہماری قدرت بہت زیادہ ہے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، یعنی بہت بھاری بڑا جن تھا، اس نے کیا کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یعنی آپ فکر ہی نہ کریں، میں جلدی سے لے آتا ہوں، یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار، یعنی میں مکمل جو کہہ رہا ہوں نا وہ میں کروں گا، آپ ابھی حکم دیں، آپ اٹھیں گے بھی نہیں اپنی سیٹ سے، میں اسے لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ان کے دربار میں یعنی طاقتور لوگ بھی تھے اور حکمت والے لوگ بھی تھے۔ اب یہ کون شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ کہا جاتا ہے تفاسیر یعنی جو مفسر بتاتے ہیں کہ ایک تو نام کے بارے میں تو اتنی صراحت نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ کوئی شخص تھا جس کے پاس کتاب الہی کا ہی علم تھا، کوئی جادوگر نہیں تھا، وہ کتاب الہی کا ہی علم تھا، اور اس کے پاس اس کی وجہ سے کون سی ایسی کرامت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کر سکتا تھا کہ ایک پلک جھپکنے میں وہ تخت آ جاتا۔ اس نے کیا کہا، آپ پلک جھپکائے اور میں جو ہوں نا یہ لے آتا ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تو کر دیا، لیکن جب صراحت سے نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں کہ کون سا علم تھا، ہم بھی دیکھیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے۔
बस यहाँ जिक्र किया गया है। फरमाया जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और शुक्रगुजार तो दरअसल अपने फायदे के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम फरमाने वाला है। अब जब तख्त आ गया ना तो हजरत सुलेमान फौरन इतराए नहीं कि देखो मेरे पास क्या था। देखें वो नबियों की आपको क्या शान पता चलती है, जब उनको कोई चीज मिलती थी वो शुक्र करते थे। उन्होंने ब्रैग करने के बजाय, वरना ब्रैग करे ना इंसान की, देखो मेरे पास इतना तसर्रुफ है, 1 मिनट में मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये तो मेरे रब का शुक्र है कि उसने मुझे इतना नवाजा है कि ऐसा हो सकता है, और मैं उतनी शुक्रगुजारी करता हूँ। हुक्म दिया कि इसके तख्त की सूरत बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो सीधा रास्ता नहीं पाते। यानी तख्त की थोड़ी सी सूरत चेंज कर दो, ताकि पता चल जाए इस औरत के पास भी हिकमत है, इसको सीधे रास्ते का हकीकतन पता चल जाता है, यानी वे पहचान रखती है। फिर जब वो आ गई, यानी मलका बिल्किस, सबा की मलका, तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तुम्हारा तख्त भी है। यानी जब वो हजरत सुलेमान की दरबार में आ गई ना मुसलमान होकर, तो उससे पूछा कि तुम्हारा भी ऐसा ही कोई तख्त है। तो अब वो थे, उसको देखा कि अब ये जवाब क्या देती है। उसने जवाब दिया ये तो गोया वही है, यानी ऐसा लग रहा है कि वही है। अब वो मुकम्मल तौर पे उसको पहचान तो गई थी वो, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं बता पाई। तो उसने क्या कहा, ऐसा लग रहा है कि वही है, हमें इससे पहले इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। यानी वो आने से पहले ही कलमा पढ़ चुकी थी, यानी अल्लाह की तौहीद की कायल हो चुकी थी। उसे उन्होंने रोक रखा था, अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला का कलाम है, उसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी। यकीनन वो काफिर लोगों में से थी, यानी इससे पहले वो शिर्क करती थी, इससे पहले वो कुफ्र करती थी। तो उसे किस चीज ने रोका रखा था, उनके माबूदों ने। लेकिन उसके अंदर खैर थी, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, उसको मौका दिया और उसे हिदायत मिल गई। उससे कहा गया कि महल में चली चलो। अब हजरत सुलेमान ने मजीद अपना जो है ना, दिखाने के लिए कि हमारे हमारी हुकूमत में क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, उन्होंने उसे क्या कहा, चलो मेरे महल में चलो। यानी उसको अपने महल का विजिट करवाना चाहा। जिसे देखकर, ये समझकर कि ये हौज है, उसने पिंडलियां खोल दी। यानी जब वो चल रही थी ना उसने देखा, उसे लगा कि नीचे तो पानी है, उसने फौरन अपना कपड़ा ऐसे कि भीग ना जाए उठाया, पिंडलियां खोल दी, यानी कपड़ा उठाया, ऊपर किया। क्योंकि जब भी हम भी पानी हो ना थोड़ा सा डेप्थ में, हम उसे बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना पाइंचों को, ताकि पाइंचे गीले ना हो जाएं। तो उसने भी ऐसा ही किया, उसको लगा ये पानी है। सुलेमान ने कहा ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। यानी हमारी कुदरत देखो कि हमने ऐसे ग्लास फ्लोर बनाए हुए, जिसमें लगता है इतने ट्रांसपेरेंट, इतने क्रिस्टल हैं कि लगता है पानी है। अब देखिए आज तो ग्लास फ्लोर बनाने का रिवाज है, लेकिन इतने हजारों साल पहले किसके पास ग्लास फ्लोर होते थे, हजरत सुलेमान के पास। इतनी उनके पास अल्लाह ने उनको इतनी इल्म हिकमत, यानी टेक्नोलॉजी भी के लिए भी इंसान को इल्म की जरूरत है ना, अकल की जरूरत है। तो उस वक्त भी उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, ग्लास फ्लोर थे। कहने लगी मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। यानी इतना देख कर ना उसने एकदम से वो और औ में आ गई, पहले मुसलमान हो चुकी थी। उसने क्या किया, शिर्क का भी एतराफ कर लिया कि मैं तो इससे पहले अपनी जान पर जुल्म करती रही, यानी शिर्क करती रही। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फर्माबरदार बनती हूँ, यानी इस्लाम ले आई। फिर मजीद आगे जिक्र किया जा रहा है अब किस्सा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का। यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे, यानी इख्तलाफ किया। आपने फरमाया, यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने, ए मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो, यानी क्यों जल्दी कर रहे, यानी अजाब क्यों मांग रहे हो नेकी से पहले। तुम अल्लाह से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। जब इंसान गुनाहों के बाद इस्तगफार कर लेता है ना, तो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो गजब है ना, गुस्सा है, वो रहमत में बदल जाता है, क्योंकि बंदा आजिजी का इकरार कर लेता है। तो और गुनाह को भी अल्लाह ताला फिर नेकियों से बदल देते हैं। वो कहने लगे हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। यानी उन्होंने क्या कहा हजरत सालेह को कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे अंदर। तो क्या कहा आपने, फरमाया तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है, यानी अल्लाह के पास ही तुम, क्योंकि तुम शिर्क करते हो, लड़ाई करते हो, तो असल में तो तुम्हारी अपनी नहुसत तुम्हारे साथ है और अल्लाह के पास ये लिखी रखी है। बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। उस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। यानी बड़े सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 थे, जो कि क्या करते थे, उनके मातहत लोग थे, उनमें भी वो फसाद फैलाते थे।
انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں، یعنی انہوں نے پوری چال چلی تھی۔ دیکھیں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خالی حضرت صالح نہیں، ان کی گھر والوں کو بھی کیا تھا، ڈیتھ کی تھریٹس تھیں، یعنی ان کو تھریٹ کیا انہوں نے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، اور انہوں نے حکمت عملی کیا اختیار کی کہ سارے سردار مل کر اکٹھا یہ کام کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے ان کے گھر والوں کو مار دیا، اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک خود خفیہ تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے، یعنی اللہ نے بچا لیا۔ اللہ سے زیادہ بڑا بچانے والا کون ہے؟ فرمایا اب دیکھ لیجئے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی سب قوم کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے ہوئے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اس میں ان کے لیے بڑی نشان عبرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے تو حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو ختم کرنا چاہا تھا، لیکن ان کی چال انہی پر پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے غصے سے وہ نہیں بچ سکے اور اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ہاں، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا، یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ بچا لیے گئے تھے۔ اور لوط کا ذکر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو، یعنی تمہیں نظر آتا ہے کتنا کبھی فیل ہے، تم پھر بھی بدکاری کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس سے شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو، یعنی بڑا ہی ظلم کر رہے ہو تم یہ غیر فطری کام کر کے۔ قوم کا جواب سوائے اس کے کہنے کے کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی ان کو بجائے اس سے کہ وہ ان کی بات مانتے، انہوں نے کیا کہا، یہ کہاں سے آ گئے نیک ہم لوگوں میں، تو ہمارے میں ان کا کام کیا ہے، ہم تو سارے ایک جیسے، انہیں شہر سے نکال دو۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو یعنی گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، یعنی ان کی بیوی نے بھی ہلاک ہونا تھا اور جنہوں نے بچنا تھا اللہ تعالیٰ نے کو سب کا پتا تھا، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ بس ان کے دھمکائے ہوئے لوگوں پر، ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر ہی بری بارش ہوئی، یعنی جنہوں نے حضرت لوط کو ستایا تھا اور کیا کہا تھا انہیں نکالو۔ پہلے حضرت صالح کو جنہوں نے ستایا تو سب کو اللہ نے پکڑ لیا، اور یہاں پہ حضرت لوط کی بات کی، ان کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی نبیوں کو ستانے والے جو ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ نبی اللہ کے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی من جانب اللہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا پھر خود ذمہ لیتے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے برگزیدہ یعنی اس کے نیک بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اب یہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ توحید کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر کے ہماری عقلوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خود سوچو، خود سوچو کہ کس کی عبادت کرنی ہے۔ بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے نا، یعنی انسان کی مجال ہے کہ ایک پودا خود سے اگا کر دکھا دے؟ یعنی اگر اسباب بھی اللہ پیدا نہ کرے، انسان اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ زمین میں سے زرخیزی کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے روشنی کا انتظام ختم کر دے، انسان اپنی مرضی سے کوئی پودا لگا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں اگ سکتا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ پھر دلیل دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی پھر کیوں کسی کی عبادت کی جائے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ پھر اگلی دلیل کیا دی، بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی اتنی سکون سے جو تم زمین پر ٹھہرے ہوئے ہو، اس کو کس نے قرار گاہ بنایا؟ اب آپ دیکھیں دوسرے پلانٹس پر جائیں نا تو وہاں پر نہ آکسیجن ہے، نہ وہاں رہنے سہنے کی کوئی جگہ ہے۔ زمین کو انسان کے لیے کس نے اتنا سکون والا بنا دیا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کے درمیان نہریں جاری کی، یعنی آسائشوں کے لیے پانی بھی اس میں بہایا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے سوال کیا سب کچھ بتا کے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی کوئی اور ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، امن یجیب المفتر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے کس اور جو مظلوم ہے اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی
جب انسان بے حال ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ اس کی فریاد رسی کون کرتا ہے؟ اسے مشکلوں سے کون نکالتا ہے؟ اس کی مشکلیں آسان کون کرتا ہے؟ اس مظلوم کی مدد کو کون آتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ تو صرف رب ہے نا۔ تو دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ وہ رب ہی ہے۔ کون ہے جو اس کو قبول کر کے ان دعاؤں کو، اس کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے، آسانیوں میں بدل دیتا ہے؟ وہ رب ہے۔ یہ بھی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ جو دعاؤں کو سننے والا ہے تو انسان کیوں دوسروں سے دعائیں کرے؟ کیوں اوروں کے آگے جا کے قبروں کے آگے کھڑے ہو کر دعا کرے؟ کیوں کسی اور کو پکار پکار کر کہے کہ ہماری بگڑی بنا دو؟ کیوں کسی اور کو مشکلوں میں پکارے کہ تم میرے مشکل کشا ہو؟ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو غوث سمجھے؟ کیوں کسی اور کو مدد کے لیے پکارے؟ وہ تو رب ہے جو مشکلیں دور کرتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور اس اگلی دلیل کہ اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیسے جنریشن کے بعد جنریشن لے کر آتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک جنریشن آتی ہے، کیسے پھر وہ سکون سے آرام سے ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے، اتنی دیر میں اگلی جنریشن تیار ہو جاتی ہے۔ زمین میں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ کون ہے یہ کرنے والا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سب دلیل دے کے پھر اللہ نے کیا کہا؟ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جس کی عبادت کی جائے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر اگلی دلیل، بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستے دکھاتا ہے؟ تمہیں ہدایتیں کون دیتا ہے؟ جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یعنی بارشوں سے پہلے پہلے تمہیں ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے جن سے تم خوش ہو جاتے ہو۔ پھر سوال کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی کوئی اور یہ کام کرتا ہے جس کی پھر عبادت کی جائے؟ جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند اور بالا تر ہے۔ پھر اگلی دلیل، بھلا کون ہے جو مخلوق کی پہلی بار پیدائش کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا؟ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کون اوپر سے بارشیں برسا کر تمہارے لیے رزق کے سامان کر رہا ہے؟ کون تمہیں دنیا میں نواز رہا ہے، یعنی تمہیں ہر طریقے سے دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، یعنی تم دوسروں کی عبادت کرنے، دوسروں کو پکارتے ہو تو دلیل لاؤ، کوئی اور ایسا کرتا ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے توحید کی۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب کو نہیں جانتا، یعنی غیب کا دعویٰ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ سوائے اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل امین اتنے بڑے فرشتے ہیں، پیغام لایا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اللہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آنی۔ یعنی اب دیکھیں، فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ مکمل فیصلہ اتار نہیں لیتے، اس سے پہلے کوئی نہیں جان سکتا کہ اب کیا ہونا ہے، آگے کیا ہوگا۔ تو کوئی بھی نہیں جانتا، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کہ اللہ کا غیب کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ آ جانے والے، پیش آنے والے حالات کا علم ہے، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اسی کے لیے تو وہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کاہن بھی جانتے ہیں، ستاروں کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقاصد کے لیے بنائے ہیں: آسمانوں کی زینت کے لیے، سجانے کے لیے، تاکہ آسمان بالکل بلینک سا نہ لگے، خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز میں حسن بھی تو بنایا نا، خالی اس کی ایک یوٹیلیٹی نہیں بنائی، خوبصورتی بھی بنائی ہے کہ انسان اس کو انجوائے بھی کرے۔ تو ساتھ کیا کیا؟ آسمان کی زینت کا ذریعہ بنایا، رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ جب لوگوں کے پاس کمپس نہیں تھے، ستاروں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے قافلے، راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ اور اس کا تیسرا مقصد ہے شیطانوں کو سنسار کرنا، جب وہ اوپر جائے اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے کیا کیا؟ ان سے غیب حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا لیا۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو اس کا نکاح ایسا ہوگا، یعنی وہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ یا پھر فلاں فلاں ستارے کے وقت وہ سفر کرے گا تو پھر اس کا سفر کامیاب ہوگا، اس کو راستے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یا فلاں فلاں ستارے کے وقت جب کوئی پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی جو ہے زندگی مشکل میں گزرے گی یا اس کی زندگی آسان ہوگی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو یہ ڈھونگ رچا لیا ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر نہیں جان سکتا، دنیا کا بڑے سے بڑا اسٹرالوجر نہیں جان سکتا۔ تو کیوں ہم جھانکیں کہ ہمارے اگلے ہفتے کیسے گزریں گے، ہمارے دن کیسے گزریں گے، یا کسی کی قسمت کا کیا حال ہے؟ کوئی فال نکالنے بھی کیوں جائے؟ فرمایا انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ جن سے یہ پوچھتے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔
بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، یعنی ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب یہ مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ یعنی تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسی انہونی سی بات کر رہے ہو کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی، پھر اٹھائے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی ہر نبی آ کر یہ ایسے فسانے سناتا ہے کہ پھر ایک قیامت آئے گی تم اٹھو گے، تو یہ تو صرف فسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا، یعنی جنہوں نے یہ گناہ کیا، آخرت کو جھٹلایا، کیا کہا؟ چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ ان کا حال کیا ہوا ہے۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں، یعنی یہ جو ظالم چال چل رہے ہیں، مشرکین آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، یعنی قیامت کب آنی ہے؟ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی کر رہے ہو تم سے قریب ہی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو جن کی تم جلدی مچا رہے ہو، مجھے تو نہیں پتا، میرے ذمے تو یہ ہے کہ میں پہنچا دوں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دے رہا ہے، ہدایت بھی دے رہا ہے، ہدایت کے ذرائع بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو، یعنی لوح محفوظ میں نہ لکھ رکھی ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز درج کی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، بڑی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اہم ہے، اور وہ بھی لوح محفوظ میں، یعنی آگے آخر تک کیا ہوگا، قیامت تک کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کا اختلاف کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں نا، ان میں افراط اور تفریق کا شکار تھا۔ یہود کہتے تھے حضرت عیسیٰ نبی ہیں ہی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے نا، اس فیصلے کا اختلاف جو ہے نا، قرآن ان چیزوں کو واضح کر رہا ہے جس میں اختلاف کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے شان ہے ان کی، وہ اس شان کے لائق ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، اور وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس آپ اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ شک میں نہ پڑیں، آپ بالکل حق پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پیچھے جا رہے ہوں۔ یعنی مردے کس کو کہا گیا؟ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو کیا کہا؟ یہ مردے ہیں۔ اب مردوں کو کیسے سنائی جا سکتی ہے بات؟ یعنی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جب سنوانا چاہیں مردے کو سنوا دیں، لیکن ان کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ مردے ہیں، ان کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی، اور نہ بہروں کو۔ اب بہرا دیکھیں، جب پیٹ پھیر کر جا رہا ایک تو وہ بہرا ہے، اس کو سنائی نہیں دے رہا، تو ویسے تو وہ اشاروں سے سمجھ لیتا ہے نا، لیکن جب بہرے کی آپ کی طرف پشت ہے اور وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا، آپ پیچھے سے چیخیں بھی مارتے رہے، اشارے بھی کرتے رہے، اس کو پتا نہیں چلے گا۔ تو کیا کہا؟ جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو تو ان کی مثال بھی بہروں جیسی ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، اور آپ صرف وہ پہنچائیے جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ اگر فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے، دابۃ الارض، دابہ کہتے ہیں جانور کو، دابۃ الارض، یہ قیامت کی ایک نشانی میں سے ہے۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، کہا جاتا ہے کہ وہ صفا پہاڑی، یعنی اس جگہ سے وہ نکلے گا۔ اور یہ کب نکلے گا؟ یہ قیامت کی، قرب قیامت کی جو بڑی نشانیاں نا، انتہائی ظاہر ہونے والی، ان میں سے زمین میں سے جانور نکلنا بھی ہے۔ اور کیا کہا؟ کہ وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہوگا، کہ جو لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تب نکلے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تب نکلے گا جب زمین میں لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کو اچھی بات نہیں بتائے گا، کوئی کسی کو بری بات سے نہیں روکے گا، تو اللہ تعالیٰ جانور سے یہ کام لیں گے، جانور سے اس کو زمین سے نکالیں گے۔ دیکھیں اچانک زمین سے کس طرح کا جانور ہوگا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ جانور نکلے گا، کیسی اس کی حیثیت ہوگی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہوگا انسانوں سے، انہی کی زبان میں۔ اب کتنی عجیب سی بات ہوگی نا، کیا اتنی بڑی نشانی ہوگی، اور وہ لوگوں کو آ کر کیا کہے گا؟ کہ ان جو آیات پر یقین نہیں کرتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرے گا، اللہ کی باتیں بھی بتائے گا۔
لیکن لوگ کیا ہوں گے اس وقت؟ اتنی برائیوں میں ہوں گے، اور یہ انتہائی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ایک نشان بھی لگائے گا، جن سے وہ بات کرے گا نا ان کے اوپر وہ کوئی ایک نشان بھی سخت کرے گا۔ وہ کیسا نشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ حدیث میں بھی کچھ صراحت سے ملتا ہے اور کچھ اس کا ذکر نہیں، لیکن ہمیں جتنا پتہ چلتا ہے قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اس وقت۔ پھر فرمایا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے گھیر کے لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے نا، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے، انہیں گروہ در گروہ اکٹھا لے کر آیا جائے گا، اور پھر ان کے گروہ بنا کے ان کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے میری آیات کو باوجود اس کے کہ تمہیں پورا علم نہیں تھا کیوں جھٹلایا، کیوں نہیں مانے تھے؟ تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، یعنی تم مان لیتے، تم یعنی بغیر علم کے حق کو جھٹلاتے رہے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جو کچھ تم کرتے رہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، یعنی ان سے پوچھا جائے گا زمین میں کیا کر کے آئے ہو، کیوں آیات کو جھٹلایا تھا؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، اور وہ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کریں گے نا، انٹروگیشن ہوگی، تو وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا ہوگی دلیل ان کے پاس کہ ہم کیوں شرک کرتے تھے، کیوں آیات کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرے، اور دن کو ہم نے دیکھنے والا دکھلانے والا بنایا ہے؟ یعنی دن میں ہر چیز انہیں صاف نظر آتی ہے اور اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو سب کے سب آسمانوں اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، سب کے سب گھبرا جائیں گے، اس کی دہشت ہی اتنی ہوگی، مگر جسے اللہ چاہے۔ اب سور سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی کرن ہے جو پھونکا جائے گا، یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتہ جو ہے نا متعین کیا اس کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب سے قیامت کا فیصلہ ہوا ہے اور سور پھونکے جانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو وہ اس سینگ میں جس میں انہوں نے پھونک مارنی ہے نا، وہ اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک پلک جھپکنے تک کی وہ جو ہے نا اللہ کے اوپر سے نظر نہیں ہٹاتے، مسلسل اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اللہ کا حکم اور میں کوئی تاخیر نہ کروں، ایک پلک جھپکنے کی بھی تاخیر نہ کروں وہ حکم پورا کرنے میں۔ تو جب وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے تو ہر کوئی گھبرا جائے گا۔ حضرت اسرافیل جب پھونک ماریں گے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفخے جو ہیں دو یا دو سے زیادہ ہوں گے، دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلا نفخہ یعنی جب پہلی پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا؟ اتنی آواز ہوگی، اتنی زوردار وہ آواز ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یعنی بے ہوش سے مراد ہے ان کے اوپر ایک موت کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی، بے ہوشی کی سی۔ اور دوسرے نفخے میں پھر وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، یعنی مکمل موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تیسرے نفخہ جب دوبارہ کہا جاتا ہے کہ دو سے زیادہ بھی ہوں گے، مفسرین کہتے ہیں تیسرے نفخے میں کیا ہوگا، کیونکہ اب سب مر چکے ہوں گے، تو تیسرے نفخے میں پھر سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور وہ نفخہ کیا ہوگا جس میں زمین سے جو ہے نا لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، قبریں بھی اکھڑ جائیں گی نا، قبریں بھی پھٹ جائیں گی، اور لوگ پھر زمین سے کھڑے ہوں گے۔ اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہوگا جس میں کیا ہوگا، پھر وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا اعلان کرایا جاتا ہے اس نفخے کے ذریعے، تو لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، پھر اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یعنی ایک پروسیس ہوگا، پہلے لوگوں کو بے ہوش کرنے کا اس نفخے کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کو موت دینے کا اس نفخے کے ساتھ، پھر اس کے بعد زمین سے کھڑا دوبارہ کرنے کا ایک نفخے کے ساتھ، اور پھر ان کو اکٹھا کرنے کا ایک پورا پروسیس ہوگا۔ اور اتنی دہشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی، یہ بار بار ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان والے گھبرا جائیں گے۔ اب صرف زمین والوں کی بات نہیں کی گئی، فرشتے بھی گھبرائیں گے، ان کے اوپر بھی گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے جس کو جو ہے نا محفوظ رکھنا چاہے گا، تو یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہیں گے؟ جن کے بارے میں آتا ہے نا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو ان آیات کو تلاش کیا کریں کہ اللہ نے کن کے لیے یہ بات کی ہے، جو اس نفخے سے کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ میں رہیں گے، بے ہوش تو ہوں گے، مریں گے تو صحیح، لیکن اتنا خوف طاری نہیں ہوگا، محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے انبیاء ہے، صالحین ہے، تمام نیک لوگ کیا ہے وہ اس دن محفوظ رکھے جائیں گے، اور کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یعنی سب کے تکبر اور شان و شوکت دھری کی دھری رہ جائے گی، سب عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے، اور آپ اپنے پہاڑوں کو آپ اپنی جگہ پر جمع ہوا خیال کریں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی اتنے ہیوج پہاڑ۔ کبھی آپ دیکھیں نا پکچرز میں ہی دیکھیں، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، K2 وغیرہ کو کتنے ہیوج ہے نا،
اور اس کے علاوہ کبھی ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں انسانوں کی اتنے چھوٹے چھوٹے سے انسان نظر آتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے مقابلے میں. تو کیا کہا یہ قیامت کے دن اڑیں گے. آپ کو تو لگے گا نا یہ مضبوط ہیں، لیکن یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے کاریگری اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. یعنی وہ کر سکتا ہے مضبوط کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد انہیں اڑا بھی سکتا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. پھر فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا ومن فزع یومئذ آمنون. جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن گھبراہٹ کے دن سے محفوظ اور بے خوف ہوں گے. اب یہ ہوں گے وہ لوگ جو نیک عمل لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمل کی قدر دانی کریں گے. کیا کریں گے؟ بہتر بدلہ، اور ان کو قیامت کے دن جو خوف اور گھبراہٹ ہے نا اسے بھی محفوظ کریں گے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر ہم اپنے اعمال جو ہے نا نیک اعمال ان میں جلدی کریں. فرمایا جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. بار بار جب ذکر کیا جاتا ہے نا جھونکنے کا تو اوندھے منہ کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں سیدھا نہیں ڈالا جائے گا، منہ کے بل انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. صرف وہی بدلہ دیے گئے ہو جو تم کرتے رہے ہو، یعنی وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کر کے لائے تھے. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے. اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مکہ کو بھی امن والا بنایا ہے. اس کو امن والا بنانے والا بھی میرا رب ہے. اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو سیدھے راستے پر آ جائے وہ اپنے فائدے کے لیے راہ راست پر آئے گا. یعنی اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے. ہدایت جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے بندے کو تو یہ اسی کا فائدہ ہے. تو جو سیدھے راستے پر آ جائے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے. اور جو بہک جائے، گمراہ ہو جائے، تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی میں ڈرا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بہکنا کس راستے پر ہے، یعنی کس راستے پر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے. یعنی نشانیاں سے کیا مراد ہے؟ موت دکھائے گا تمہیں، اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لو گے. اور جو تم کچھ کرتے رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو زمین میں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. سورۃ القصص شروع ہوتی ہے یہاں سے، مکی صورت ہے. 88 یعنی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. قصص کہتے ہیں قصے کو. تو اب یہاں پہ قصے جو ہیں انبیاء کے بتائے جائیں گے سورت میں، اس نسبت سے اس کا نام قصص ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. توسیم حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نا ہر صورت سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ کتاب معمولی نہیں ہے. اس میں جو آیات آ رہی ہیں یہ روشن ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں. اب قصہ شروع ہوتا ہے صراحت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس میں اس کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی ان سے مزدوری کرواتا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. آپس میں نا ان کو بانٹ دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول پر جو ہے نا وہ عمل کرتا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کمزور کر دیا تھا. دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا گروہ جب بٹ جاتا ہے نا، تقسیم ہو جاتا ہے اختلاف کے ذریعے، تو اس کے اوپر حکومت کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج دیکھیں مسلم امت پر کیسے حکومت کی جا رہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت. یعنی پوری سازش کے ذریعے ان کو فرقہ واریت میں الجھا کر لڑایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان پر حکومت کی جا رہی ہے، انہیں کمزور کیا گیا. فرعون بھی اسی فارمولے پر عمل کرتا تھا. بنی اسرائیل تھوڑے لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. انہیں آپس میں بھی الجھا دیا تھا، لڑا دیا تھا، گروہ گروہ بنا دیا تھا اور ان پر حکومت کرتا تھا. اکٹھے ہو جاتے تو فرعون کے ساتھ بغاوت کر دیتے. تو کیا ہوا؟ اس نے گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، انہیں غلام بناتا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ تھا ہی فسادیوں میں سے. پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان پر ظلم ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظلم سے نجات دینے کا فیصلہ کیا، حضرت موسیٰ کو بھیجا جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو چننا چاہتے تھے اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں سے
کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے. یعنی فرعون ڈر رہا تھا نا، اس کو خواب آیا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم ان کو اب دکھائیں، وہ ہم نے ارادہ کیا کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کی یعنی موسیٰ کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے قصہ، مزید تھوڑی سی صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کو پانی میں بہایا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا. وہی سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فرشتے کے ذریعے بھی بتائی گئی ہو تو کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی تھیں کہ وہی آتی تھی ان کی طرف. یعنی اللہ نے انہیں الہام کیا کیونکہ ان سے کام لینا تھا. ان کو کیا کہا کہ دودھ پلاتی رہو جب تک، یعنی جب تک خوف نہیں، خطرہ نہیں نہ ہے. جب یہ لگے نا کہ اب موسیٰ کو قتل کرنے کی باری آ گئی ہے، آنے والے ہیں لوگ، تب اس کو دریا میں بہا دینا. اس سے پہلے اس کو دودھ پلاتی رہو، اس کو اپنے پاس رکھو. ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وہی کر کے ان کو تسلی بھی دی، واپس آ جائے گا، تمہارے پاس ہی واپس آئے گا، لوٹا دیں گے. اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں، پیغمبر بنانے کی بھی خوشخبری دی. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا. یعنی جب انہوں نے بہا دیا تھا خطرہ محسوس کر کے، تو فرعونیوں کے ہی دربار میں فرعون کے لوگوں نے ہی اٹھا لیا، اس لیے کہ وہ ان کا دشمن ہو اور ان کے لیے موجب غم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہیں پر رہ کر اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار. یعنی ان سے کیا غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے ہی قاتل کو، یعنی اپنی حکومت کو جس نے ختم کرنا تھا، خود ہی اٹھا کے اپنے محل میں لے گئے. فرعون کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام نے، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. یعنی جب اٹھایا تو حضرت آسیہ نے گود میں لے لیا، بہت پیارا بچہ تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی، جو کوئی دیکھتا تھا اس بچے سے پیار کرتا تھا. تو حضرت آسیہ نے سوچا کہ اس کو ہم اپنا بچے کی طرح ہی گھر میں رکھیں گے. اب جب وہ فرعون کے پاس لے کے آئی تو کہا جاتا ہے کہ فرعون نے گود میں اٹھایا نا، تو پھر اس نے فرعون کی داڑھی نوچ، یعنی حضرت موسیٰ بچے تھے، انہوں نے فرعون کی داڑھی کو نوچ لیا ایسے ہاتھ لے کے نا. بچے کھینچ لیتے نا تو ایک دم، کیونکہ وہ تو فرعون تھا، وہ ایک دم غصے ہوا اور اس نے کیا کہا، اسے قتل کروا دوں گا، کہ اس نے کیوں کھینچی. تو اس حضرت آسیہ نے کیا کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی چھوٹا بچہ ہے، تم اسے قتل نہ کرو. بہت ممکن ہے کہ ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچائے بڑا ہو کر، یعنی ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے. موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. یعنی اب بچہ چلا گیا تھا نا، تو والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. جب دینے والی تھی، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی، یعنی کیا کرتی، بتا دیتی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، بچہ کہاں ہے، وہ میرا بچہ ہے، مجھے دے دیا جائے. اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثبات دیا تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر نہ کریں. موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اسے دیکھتی رہو، دور سے دیکھتی رہو. اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا. یعنی جب بچے کو بہایا تھا، وہ تب سے ان کی بہن ساتھ ساتھ تھی اور نگرانی کر رہی تھی کہ میرا بھائی کہاں ہے، کہاں پہنچا ہے، ابھی کس حال میں ہے. پھر اللہ ہی کی حکمت کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اس کا محل میں دائیاں بھی ہوا کرتی تھی نا، وہی بچوں کو فیڈ کرواتی تھی، ملکہ نہیں کرواتی تھی. تو کیا ہوا، اب جب موسیٰ علیہ السلام ایک بچے شیر خواہ تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ اتنی دائیوں کا دودھ حرام سے کیا مراد ہے کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا، تو حرام کر دیا. یہ کہنے لگی، میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش تمہارے لیے کرے، اور میں ہوں، اور وہ ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ. یعنی بچہ رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اور دائیوں کا دودھ حرام ہو چکا ہے. تو اب انہوں نے کیا کہا، بہن نے حکمت عملی کے ساتھ، کہ میں بتاتی ہوں ایسا گھر جہاں پہ اس کو یعنی دائی بھی مل جائے گی، اور وہ ہیں بھی بڑے اچھے لوگ، خیر خواہ لوگ. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اللہ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ آزودہ خاطر نہ ہو. اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے نا، وہ سارے اللہ پورا کرنے والے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بات کے خلاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت ملے گی تو ملے گی. اللہ نے کیا کہا ہے، برے کو اس کا بدلہ ملے گا تو ملے گا. اللہ نے کہا ہے کہ موت کے بعد اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. اللہ نے کہا ہے حساب کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے حساب کتاب ہے. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. نیکی کرنے والوں کو تو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے، اور وہ باہر نا سیر کے لیے، واک کے لیے جیسے آتے ہیں نا، دن کو پھر رہے تھے. یہاں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی ان کے اپنے قبیلے میں سے تھا، یا دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. یعنی دو آپس میں لوگ لڑ رہے تھے، ایک ان کے اپنے گروہ میں سے تھا، ایک مخالفوں میں سے تھا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی کہ آؤ مجھے بچاؤ، ذرا دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے.
تو جس پر موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینڈ کیا کہ میرے قبیلے کا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، تو اس کو مکہ مارا دوسرے کو۔ اب ارادہ تو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن مکہ اتنی زور سے لگا کہ وہ مر گیا۔ موسیٰ نے فوراً کیا کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یعنی شیطان نے مجھے اکسا دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، یعنی انہوں نے پھر اپنے رب سے معافی بھی مانگی، کیا کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ یعنی پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ جو ظلم ہے یہ میں نے اپنی جان پر خود کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، یعنی مجھے معاف کر دے۔ یعنی پیغمبر ہو کر بھی انہوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ یہ مار رہا تھا اور میں نے تو اسے مکہ مارا، انہوں نے کیا کہا، مجھ سے خطا ہوگی، اور معافی مانگی۔ اللہ نے اسے بخش دیا، اور وہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے، یعنی جب انہیں معاف کر دیا گیا تو کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو میں اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ یعنی جو لڑ رہا تھا میرے قبیلے کا وہ بھی گناہ گار تھا، میں آئندہ کسی کی اس طرح ہیلپ نہیں کروں گا۔ تو پھر صبح ہی صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے پھر فریاد کر رہا تھا۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ان سے قتل تو ہو گیا تھا، دل میں ڈرے ہوئے تھے، اگلے دن صبح صبح نکلے کہ دیکھوں شہر میں اس وقت کیا بات چل رہی، اس قتل کے بارے میں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کل جس شخص کی مدد کی تھی آج وہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے، آج پھر ان کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی سری گمراہ ہے، یعنی تیرا کام ہی لڑنا ہے، کل میں نے غلط تمہاری مدد کی۔ یعنی وہ شخص ان کے قبیلے کا تھا لیکن فسادی تھا، لڑنے والا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، کل ہی میرے سے غلطی ہوئی گئی، اصل ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ، کیا تو نے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنے والا ہے؟ یعنی اب انہوں نے اپنے ہی قبیلے والے شخص کو پکڑنا چاہا کہ اصل میں تو فسادی یہی ہے، میں اسے ہی پکڑتا ہوں۔ اب اس نے آگے سے انہیں تھریٹ کیا، یعنی بلیک میل کیا نا ان کو، کہا کہ جیسے کل تو نے اسے مارا تھا آج پھر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اس طریقے سے بلیک میل کیا، حالانکہ انہوں نے اسی کی مدد کی تھی۔ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، یعنی انہی کو اس نے کیا کیا، گلٹ پہ لے کے جانا چاہا۔ یا تیرا ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو، کہ تو میری مدد کر کے اصلاح کر، تو مجھے ہی مارنا چاہتا ہے، تو سب لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یعنی وہ حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، وہ خبر لے کر آیا، موسیٰ، یہاں کے سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یعنی تم نے مارا ہے نا ان کے گروہ کو، گروہ کے بندے کو، تو وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہے ہیں، بس تم بہت جلدی چلے جاؤ اور مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، یعنی میں صحیح بات لے کر آیا ہوں، تو یہاں سے نکل جاؤ۔ بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھاگتے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ سے مدد بھی مانگی اور خود سبق کیا اختیار کیا کہ وہاں سے نکل گئے۔ جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اس کا ارادہ کیا، تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ لے کے چلے گا، یعنی جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے خیر ملے گی، حفاظت بھی ہوگی میری، تو میرا رب مجھے صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ مدین کے پاس جب وہاں پہ پانی پر پہنچے، یعنی جب پہنچے تو اس کے پاس پانی کو کنواں تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے، سفر کر کے دور سے آئے تھے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر پانی پلا رہی ہے اپنے جانوروں کو، کیونکہ وہ کنویں سے ہی پانی پلایا کرتے تھے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنی جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی دیکھا سارے مرد ایک طرف کنویں پہ کھڑے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں ایک طرف اپنے جانوروں کو لے کے۔ تو انہوں نے خیر خواہی میں پوچھا ان لڑکیوں سے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم یہاں علیحدہ کیوں کھڑی ہو، جانور تو تمہارے پاس بھی ہیں، پانی پلاؤ۔ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہیں لوٹ جائیں گے ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں۔ اب کتنا انہوں نے جامع جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت یعنی شریف اور باحیا خواتین تھی، لڑکیاں تھیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم بھی جا کے پانی پلائیں اور مردوں میں مکس ہو جائیں، الگ کھڑی رہیں، اپنی باری کا انتظار کرتی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جب تک یہ چلے نہیں نہ جائیں گے ہم نہیں پانی پلائیں گے۔ اب اس میں ان کے اندر اتنی حیا تھی کہ وہ مخلوط محفل کا حصہ نہیں بنی کہ یہاں پہ سارے کٹھے ہیں تو مردوں میں ہم نے بھی تو پانی پلانا ہے، اور ساتھ ہی ریزن بھی بتائی کہ ہم یہاں کیوں آئی ہیں، کیونکہ ہمارے والد بوڑھے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، خیر خواہ تھے نا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، لاؤ یہ میں تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے خود مردوں میں گھس کے اس کو ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے، یعنی آ کے ان کو پر احسان نہیں جتایا، پانی پلایا، ان کے جانوروں نے دیا، اور پھر آ کر سائے میں بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے، بہت خوبصورت دعا، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے پروردگار جو کچھ بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بہترین دعا ہے، اسے اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کریں، کیونکہ اس میں کیا مانگا گیا، اللہ سے ہر بھلائی مانگی گئی، جو بھی بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کی محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم اللہ سے بھلائیاں مانگیں، چھوٹی ہو بھلائی، بڑی ہو بھلائی، بھلائی ہم اس کے محتاج ہیں۔
ہر حال میں۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ دعا اس وقت کی جب بڑا سفر کر کے آئے تھے تو بھوک بھی تھی، یعنی بھلائی کیا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کر دے، تھکان بھی تھی، خوف بھی تھا، امن بھی چاہتے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ساری بھلائیاں تو مجھ پر اتار دے، یعنی بھوک سے بھی مجھے کیا کر، یعنی رزق فراہم کر دے، اور مجھے خوف سے بھی امن دے، مجھے ٹھکانہ دے، میں بے آسرا ہوں۔ تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، جب آپ یہ ایک دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو ساری دعائیں آ جاتی ہیں، ساری بھلائیاں جو اللہ اتارے ہم اس کے محتاج ہیں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی ایک لڑکی جو تھی جب وہ سائے میں بیٹھے یہ دعا کر رہے تھے نا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیا کیا؟ ایک لڑکی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اب اللہ نے دیکھیں قرآن مجید میں اپنے کلام میں اس لڑکی کا تذکرہ کیسے کیا ہے کہ شرم کے ساتھ آئی۔ اللہ نے اس بنا پر اس لڑکی کی تعریف کی ہے کہ عورتوں کا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے عورتوں کا خاص طور پہ ان کی جو حیا ہے نا وہ ان کا زیور ہے، ان کی حیا ان کی شان ہے عورتوں کی۔ تو کیا کہا، وہ بے حیا نہیں تھی، یعنی حیا کے ساتھ آئی بھی، ایک مرد سے بات کرنے آ رہی تھی تو ایسے ہی نہیں آگے فرینک آ کے جیسے باتیں شروع کر دی ہیں، تو کیا کہا، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی بھی آئی، اس کی شرم و چال میں بھی اس کی شرم و حیا تھی، اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم نے آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت دے دیں۔ یعنی ایک تو حیا تھی، دوسری قدر دان تھی، احسان فراموش نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اس نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے تو اس کو بھی بھلائی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں اور اس کی اجرت لے لیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس پہنچا اور ان سے اپنا سارا حال بیان کر دیا تو وہ کہنے لگے، یعنی ان کے والد، اب نہ تم ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ایک مفسرین کچھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یعنی ان کے والد، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور شخص تھے۔ بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ اب تمہیں نجات مل گئی ہے، تم یہاں پر ہی رہو گے، فکر نہ کرو، اب نہ ڈرو۔ اب اللہ نے دیکھے انہوں نے بھلائی مانگی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ بھی دے دیا، امن بھی دے دیا، اور ان کے والد ایک یعنی کہ سردار ہی ٹائپ تھے تو ان کو پروٹیکشن بھی مل گئی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے وہ سب سے بہتر ہیں جو مضبوط، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اب ان کی بیٹی کو وزڈم بھی تھی اس کے اندر، اس نے کیا کہا، انہی کو اجرت پہ رکھ لیں کیونکہ یہ امانت دار بھی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا۔ اب دیکھیں انہیں لڑکیوں کو پانی پلانے جانا پڑتا تھا نا جانوروں کو، تو انہوں نے کہا ان کو ہی اجرت پر رکھ لیں، یہی پانی پلا دیا کریں، تو کیونکہ یہ مضبوط بھی ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا، یعنی ان کے والد نے، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا اس کے اندر اتنی بھلائی ہے اور خیر بھی ہے، حیا بھی ہے، یعنی انہوں کوئی بےہودہ بات نہیں کرے بڑے، اور پھر بے آسرا بھی ہیں، تو پروٹیکشن دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح بھی کرنا چاہا اور پیغام دے دیا۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کی جانب سے بھی، یعنی ان کے والدین بھی پیغام دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور کیا جاتا ہے نا کہ اگر لڑکی کے والدین پیغام بھیجیں تو بڑی مایوب بات ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کی بات خود کر رہے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کر دیں، یعنی آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ 8 سال رہیں کم از کم، یہ اس کام پر بھی جو ہم آپ کو اس پہ اجرت پہ بھی رکھ رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے یعنی داماد بھی بنا لیا، بیٹی کی شادی بھی کر دی، اور کیا کہا کہ آپ میرے پاس 8 سال یہ کام کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کہیں جائیے نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، یعنی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کم از کم 8 10 سال ہمارے ساتھ رہیں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے اچھا بھلا آدمی ہی پائیں گے، یعنی آپ مجھے بھی آنےسٹ دیکھیں گے کہ میں آپ کو ایسی مشقت کے لیے نہیں اپنے پاس رکھ رہا۔ موسیٰ نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو گئی ہے، میں ان 2 مدتوں میں سے جسے چاہے پورا کروں گا اور مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے کیا کہا، میں اپنی مرضی سے یا تو 8 سال رہوں گا آپ کے پاس یا 10 سال، آپ مجھے پابند نہیں کریں گے کہ میں 10 سال ہی رہوں، میری مرضی ہے۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے، یعنی اس کمٹمنٹ کا انہوں نے اللہ کو گواہ بنا لیا کہ میں 8 سال آپ کے پاس کام کروں گا۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، یعنی جو طے شدہ مدت تھی وہ پوری کر لی، اب وہ ان 8 سال اور 10 سال کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ وہاں رہے، ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، اور پھر وہ وہاں پر رہنے کے بعد جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب اپنے ملک میں واپس جاتا ہوں، 8 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے، اب واپس جاتا ہوں۔ جب وہ ان کو لے کر واپس چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو، یعنی اپنی بیوی کا خیال بھی تھا، بہت یعنی کیئرنگ ہسبینڈ تھے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، کیئرنگ تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں چیک کر کے آتا ہوں، شاید کوئی پتہ چل جائے، کوئی خبر ہو وہاں پر کہ راستہ کس طرف ہے۔
بس جب وہاں وہ پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، کہ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہی ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ان سے سب سے پہلے کلام کیا، انہیں منتخب کر لیا تھا۔ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم یہ قصہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا تھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ، آگے بڑھو، ڈرو مت، یقیناً تم ہر طرح امن والے ہو۔ یعنی یہ خوف کی بات نہیں ہے، آگے بڑھو، ڈرو مت اس اژدہے سے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے، یعنی کسی تکلیف کے، چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لو۔ ایک اور حکمت ان کو بتائی کہ جب تمہیں ڈر محسوس ہو نا تو اپنے بازوں کو ایسے کر کے نا، جیسے باندھ کر اپنے ساتھ ملا لینا، تمہیں خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جا کہاں رہے تھے؟ فرعون کے دربار میں۔ تو ان کو یہ حکمت بھی بتائی۔ بس یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی تمہارے رب کی طرف سے معجزے ہیں اور تمہارے لیے بڑی دلیل ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ادھر جاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ میں تو بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے جا رہا ہوں، نہ کہ اب میں کھلم کھلا دربار میں جا کے اعلان کر دوں نبوت کا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا قصور کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ، میں نے تو ان کے بندے کو مار دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے وہ بھی مجھے قتل کر ڈالیں گے، یعنی میں کھلم کھلا کیسے جاؤں ان کے دربار میں؟ وہ تو مجھے مار دیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی ڈر رہے تھے دراصل۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایک ڈر تھا کہ قتل بھی ہو گیا تھا، اور کیا کہا؟ ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح زبان والے، ان کو بہتر بات کرنی آتی ہے، تو ان کو میرا مددگار بنا دیں کہ وہ میری ساتھ مدد بھی کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم آپ کو ری انفورسمنٹ دے رہے ہیں، نبوت آپ کے پاس ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ نبی بن کر جائیں گے، اور آپ کا بازو ہم نے مضبوط کر دیا، ہم تم دونوں کو غالب کر دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، یعنی ڈرو نہیں، وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے، بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہو گے۔ یعنی جو لوگ تمہارے ساتھ آ جائیں گے نا، وہ غالب رہیں گے، وہ ہاریں گے نہیں۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی بھی یہ نہیں سنا۔ موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، جو اسے خوب جانتا ہے، جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتا ہے، اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ پھر فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، یعنی یہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ مجھے پتا ہے رب تو صرف میں ہوں۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ ویسے میں بھی تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ یعنی اب فرعون نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب تو اوپر ہے آسمان پر، تو اس نے فرعون نے اب ریڈیکل کرنے کے لیے کیا کہا؟ اپنے اس کا وزیر تھا حامان، وہ بھی اسی کی طرح کا سخت اور پتھر دل، یعنی کہ جابر تھا، تکبر والا متکبر شخص تھا۔ اس نے کیا کہا؟ حامان ایک کام کرو، ایک بڑا سا محل بناؤ، پکا محل، میں اس میں چڑھتا ہوں اور میں اس کے رب کو اوپر جھانک کے دیکھ کر آتا ہوں کس رب کی بات کر رہا ہے۔ یعنی اس طرح اس نے مذاق اڑانا چاہا کہ میں جھانک کے آتا ہوں کس رب کی بات کر رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا، یعنی فرعون کو غرق کر دیا، فرعونیوں کو بھی غرق کر دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، اور روز قیامت تک بالکل مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا، سمندر میں غرق بھی کیا، اور اس کو روز قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ساتھ ہی کیا بتایا ہے کہ اس کو امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا جہنمیوں کا۔ اب دیکھیں نا، لیڈر کیا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتا ہے، تو یہاں پہ کیا کہا ہے کہ وہ لیڈر ہوگا، یعنی وہ ان کا سب سے بڑا ہے، اور جتنے بھی آج تک آنے والے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ توحید کے منکر ہوں گے نا، انکار کریں گے، تکبر کریں گے، وہ ان کا لیڈر ہوگا، اور روز قیامت تک مطلق مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی اس سے پہلے بھی انہیں سزا دی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کر دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی، یعنی جب فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو نجات دے دی، تو پھر تورات عطا فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت بن کر آئی تھی۔ دیکھیے کیونکہ بنی اسرائیل آ گئے تھے نا ان کے ساتھ، تو اب ضرورت تھی کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک توحید کا صحیح پیغام اور شریعت دی جائے جس پر وہ اپنی زندگی گزاریں، تو ان کو تورات دی۔
تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی تو آپ موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، اتنا بڑا جو ہم نے آپ کو قصہ صراحت کے ساتھ سنایا ہے، تو آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب موسیٰ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی عمریں گزر گئیں، اور نہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے کیا کہا، اتنی جنریشنز گزر گئی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان، آپ کو ان قصوں کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور نہ آپ طور کی طرف تھے جب کہ ہم نے آواز دی، یعنی طور میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں بھی موجود نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ دیتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا کہ وہ ان کے لیے عربوں کی طرف آئیں، اور پھر اس سے پہلے وہ ورنہ کیا کرتے، وہ اگر عرب ہوتے ان کے پاس ہدایت نہ آتی تو وہ کیا کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ڈرانے والا، تو ہم تو بالکل شرک جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتمام حجت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ دیے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے حق تو بھیج دیا، پہلے حق کا مطالبہ کرتے تھے، پھر کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معجزے دیے گئے تھے، لاٹھی تھی، ان کے پاس ہاتھ ید بیضا تھا، تو اہل کتاب بھی انکار کرتے تھے اور مشرکین بھی کہ ان کے پاس معجزے کیوں نہیں ہیں۔ اچھا، کیا تو جو کچھ موسیٰ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل سے پوچھا ہے کہ یہ یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لائیں گے جب یہ معجزے لائیں گے۔ کہتے تھے نا کہ موسیٰ تو معجزے لائے تھے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ بھی معجزے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل سے پوچھا، اچھا تو ان سے پوچھیں موسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تھے تو کیا ساروں نے ان کی بات مان لی تھی؟ سارے ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے تھے؟ انہوں نے تو ان کے ساتھ بھی کفر کیا، صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی انہوں نے اپنے وقت میں ان کی بھی تکذیب کی تھی جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر بھی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی صرف اپنی مرضی سے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون اور شخص ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ سب سے زیادہ بہکا ہوا شخص ہے جو صرف اپنی خواہش کی وجہ سے، یعنی اپنے خواہش کا بندہ بن کر حق کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میری مرضی نہیں ہے۔ دلیل ہو، دیکھیں اہل کتاب کے پاس دلیل تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی نا، ان کی ضد تھی، تو اللہ نے کیا کہا، سب سے زیادہ بہکا ہوا وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ بہکا ہوا شخص وہ ہے جسے پتا ہو کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی نہ مانے۔ فرمایا بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجا، برابر ایک جنریشن جاتی تھی دوسری جنریشن کے لیے نیا نبی آ جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ گیپ آیا اور کوئی ایک جنریشن جا کر اللہ کو یہ کر دے، کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ہر جگہ پر ہدایت کا انتظام کیا۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بہت سارے اہل کتاب یہود ایسے تھے جو تورات پر بھی یقین رکھتے تھے اور جو ہے قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ جب اس کی آیات ان کے پاس پڑھی جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ہماری رب کی طرف سے حق ہے، اس کے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یعنی تورات بھی حق ہے اور قرآن مجید بھی حق ہے۔ اس میں سب سے سر فہرست جن کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے عبداللہ بن سلام، جو اپنے وقت کے بہت اچھے اسکالر تھے، یہودی تھے۔ جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو جب قرآن مجید کی آیات انہوں نے سنی نا، تو اپنی کتاب میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا تو انہوں نے حق کو چھپایا نہیں، وہ فوراً ایمان لیا، انہوں نے کہا ہاں یہی نبی ہے، اور بہترین مسلمان بنے اس کے بعد۔ یعنی بہترین مسلمان سے مراد ہے کہ قرآن پر بھی بہترین عمل کرنے والے تھے۔ تو کیا کہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یعنی پہلے کتاب تورات کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، پھر قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ یہ نیکی سی بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی تعریف کی ہے، اور جب بھی بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو وہ اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، لغو بات سنتے نہیں رہتے کہ بات تو مکمل ہو جائے، قصہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا کر دیکھیے مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب کوئی بےہودہ بات چل رہی ہوتی ہے نا، ذرا سی بھی اس کو بھنک پڑتی ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اس کو سنتا نہیں، اس سے اعراض کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں پورا قصہ تو سن لیں، معاملہ کیا تھا. غیبت ہو رہی ہے نا، تو کیا ہے، قصہ تو سن لیں. کہیں پہ کوئی فحش بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کوئی بہتان بازی ہو رہی ہے، کوئی فحش بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ایک دفعہ معاملہ تو پورا سن لیں، ہم کون سا کر رہے ہیں. تو مومن کا کیا کام ہے، وہ اس کے پاس وہ سنتا ہے تو فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی اس کے کان میں بھنک بھی پڑتی ہے ایسا معاملہ ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اور وہ کہہ دیتے ہیں یعنی اہل کتاب کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہے ہدایت کر دے. ہدایت والوں کو وہ خوب ہی آگاہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، یعنی جو اس پہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے لیے کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. جب ان کے اوپر، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا، کہ جب ان کے اوپر نزا کا وقت آیا، کیونکہ وہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرتے رہتے، ان کی مدد کرتے رہتے اللہ کے حکم سے، ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے تھے کافروں سے، مشرکین سے، جو لوگ ان کو ستاتے تھے ان سے پروٹیکٹ کرتے تھے، اتنی خیر تھی ان میں. لیکن جب آخری وقت آیا نا، تو پھر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ ایمان لے آئیں. تو کیا ہوا، ان کو کلمہ پڑھوانا چاہا کہ آخری وقت میں آپ اللہ کے یعنی توحید پر آ جائیں. تو انہوں نے کیا کہا، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. تو دیکھیں بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہے، ان کو حق بھی پتہ چل جاتا ہے، اور بعض ایسے غیر مسلم ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن حق کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا حق کی طلب نہیں ہوتی. خیر ہونا ایک الگ بات ہے، حق کی طلب ہونا ایک الگ بات ہے. ہدایت اسے دی جاتی ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو ہدایت کی خواہش رکھتا ہے، جو یہ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ جو صحیح ہے نا وہ مجھے بتا دے، جو صحیح ہے وہ مجھے بتا دے. پھر خیر جو ہے نا وہ پھر باہر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا تھا، ان کے اندر خیر تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مل سکی کہ اس کی طلب نہیں تھی. انہوں نے کیا کہا، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی ہوں. کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع اور تابع دار بن جائے تو ہم اپنے ملکوں سے اچک لیے جائیں گے. یعنی اکثر وہاں پہ مشرکین کیا کہتے تھے، اگر ہم آپ کے ساتھ مل جائیں نا، اسلام لے آئیں گے تو ہم تو کمزور ہو جائیں گے. اسلام تو ایک کمزور مذہب ہے اور باقی سارے مشرکین ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں گے. اس وجہ سے ڈر کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. کیا ہم نے انہیں امن امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی امن دینے والا تو رب ہے، لوگ کیسے امن دیں گے، وہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ اسلام میں آئیں گے تو امن نہیں ملے گا. فرمایا اور ہم نے بہت سی بستیاں وہ تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگی تھیں، یعنی عیش عشرت آ گئی تو اپنی سویلائزیشنز پر اکڑنے لگیں. یہ ہیں ان کی رہائش گاہوں کی جگہیں جو ان کی بہت ہی کم آباد کی گئی، اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان بستیوں میں جا کے تو دیکھو جو اپنے عیش پر اتراتے تھے، تو پڑھی ہیں اس کی بستیاں تمہارے سامنے. عبرت کی جگہ بن کر، عبرت کے مقام بن کر کہاں ہیں وہ لوگ جو اتراتے تھے، انہی بستیوں پر اتراتے تھے نا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے، پہاڑوں میں محل بنا لیے. تو کہاں ہیں وہ لوگ، ان کے محل تو وہیں کھڑے ہیں لیکن وہ خود کہاں ہیں. اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہے. فرمایا آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی اپنا پیغمبر نہ بھیج دے جو ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، یعنی وہ حق کو نہ مانے، شرک کرتے رہیں. اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے. یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، چاہے وہ مال دولت ہے، آسائشیں ہیں، گھر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بینک بیلنس ہیں، اولاد ہے، یہ بھی ابھی دنیا کی ہی متاع ہے. اولاد بھی تبھی جائے گی نا ہمارے ساتھ کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اس رونق میں الجھ کر آخرت کو نہ بھولو، اس پر سے نظر نہ ہٹاؤ. یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور دنیا ہے ہی کتنی چھوٹی، کیا ہے اس کا دورانیہ، کتنی ہے وہ مختصر. ہاں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو کیا کرو، ہمیشہ باقی رہنے والے فائدے پہ نظر رکھو بجائے سے کہ تھوڑے سے فائدے پر. کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے، کیا تم اپنا نقصان خود کرو گے.
پھر فرمایا کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطن پانے والا ہے، مثال اس کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی میں ہی کچھ فائدہ دے دیا ہو، پھر بالآخر وہ قیامت کے دن پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ یعنی جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہو کہ وہ کیا کرے گا، ہماری اطاعت کرے گا، تو ہم اسے جنتیں دیں گے، بالا خانے دیں گے، نعمتیں دیں گے، اپنی رضامندی دیں گے۔ کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے دنیا کا ہی فائدہ چاہیے تھا، تو ہم نے اسے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے دیا؟ آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، وہ باندھا جائے گا، باندھ کر حاضر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا پر نظر رکھتا ہے اس کو صرف دنیا ہی ملے گی، جو آخرت پر نظر رکھتا ہے اس کو دنیا کے فائدے بھی ملیں گے، آخرت بھی، جنتیں بھی ملیں گی، اللہ کی رضامندی بھی ملے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا، ایسے لوگ برابر نہیں ہیں۔ جس دن یعنی اب دیکھیں کوئی انسان دنیا داری کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ کو یاد نہ کرے اور سوچے میں اٹھ کے بعد میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو اللہ نے یہاں پر اسکیل ہمیں دے دیا کہ ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا داری میں لگے نہیں رہتے۔ پھر فرمایا جس دن اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن سے مانگا کرتے تھے نا دعائیں کہ ہماری بگڑی بنا دو، وہ کہاں ہیں؟ جنہیں تم کہا کرتے تھے، جن کے آگے تم بتوں کے آگے سر ٹیکتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا، یعنی انہی کو بلیم کریں گے، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، خالی بتوں کی نہیں، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں خود پیر بن کر یا دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے ہی پیچھے لگ جاؤ، جو ربانی نہیں ہوتے، لوگوں کو رب سے جوڑنے کے بجائے اپنے آپ سے جوڑتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا تھا، ہم نے ان کو بہکایا تھا کیونکہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ فرمایا کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہیں دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی نبی آئے تھے تو تم کیا کرتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے؟ پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، تین چیزیں ہیں کہ برا کام کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے، شرک کر لیا تھا تو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، خالص توحید پر آ جائے اور نیک کام کر لے، تو یقین جانیے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی مل جائے گی اس کو نجات۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان توبہ کرے، توحید پر پکا رہے اور نیک کام کرتا رہے، تو یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے پاکی اور وہ بڑا بلند ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ اسے شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ بلند ہے ان کے تمام معبودوں سے، ان کے سینے میں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا اور آخرت میں تو اسی کی تعریف ہے، وہی لائق کی تعریف ہے۔ کیوں دوسروں کی تعریف کرتے ہیں؟ ہر تعریف اسی کے لیے ہے جو کہ ہمیں دے رہا ہے، ہمارا مالک ہے، معبود ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، تمام بادشاہت اس کے لیے، دنیا میں بھی اسی کے لیے بادشاہت ہے، آخرت میں بھی، اور قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہیں گے کہاں ہے آج بادشاہ؟ جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ تو دنیا کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے اور آخرت کی بھی اسی کے لیے۔ فرمایا کہ تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ یعنی اللہ اگر چاہے نا تو ہم پر قیامت تک کے لیے رات طاری کر دے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ اگر میں ایسا کر دوں تو کوئی معبود ہے جو دن کو لے آئے گا؟ کیا ہے تمہارے کسی معبود میں اتنی طاقت؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ تو کون ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا عقل کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے دن ہی رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے، یعنی تمہیں سکون کے لیے رات دے دے؟ اگر اللہ چاہے تو رات آئے ہی نہ تو کیا ہے، کون لائے گا جس میں تم آرام حاصل کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کون کر رہا ہے یہ کام اتنے ڈسپلن سے؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یعنی اتنا اتنا منظم نظام اس نے تمہیں دیا ہے، تو اس پر شکر کرو کہ وہ تمہیں آرام کا موقع دیتا ہے، پھر کام کے لیے فضل کے موقع دیتا ہے، فضل تلاش کرنے کے موقع دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ دیکھیں روشنی نہ ہو تو انسان، کیونکہ دیکھیں روشنی آتی ہے تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ انسان اٹھ کر ہر چیز دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یہ تو ہمیں ان لائٹوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں نا، ایک لائٹ چلی جائے
باہر اندھیرا ہو، سورج نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر ایسی ہی سچویشن رہتی تو کیا انسان کسی قابل تھا کہ کچھ کر سکتا؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، فرمایا کہ اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دی کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو، یعنی انہیں نعمتوں کو پہچانو، اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر وہ اللہ فرمائے گا جنہیں تم میرے ساتھ شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی بار بار کہا جا رہا ہے ان سے پوچھا جائے گا بلاؤ ان کو، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے یعنی ان کے نبی، اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا، یعنی سارے معبود کھو جائیں گے، ان کی عبادت کی دلیلیں کھو جائیں گی۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا، یعنی اب قارون کا قصہ بیان کیا ہے، مکمل تفصیل سے نہیں ہے لیکن بات اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ بیان کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی یعنی انہی کے گروہ سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا، فرعونیوں میں سے نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا خزانے عطا کیے تھے، رزق کے خزانے تھے، مال و دولت تھا اس کے پاس، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو فرعونیوں میں سے شمار کرتا تھا۔ تو کیا کہا تھا تو وہ انہی میں سے، لیکن وہ ظلم کرنے لگا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے، یعنی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی مشکل ہوتی تھی، کہا جاتا ہے کہ بہت ساری اونٹوں پر اس کی چابیاں لادی جاتی تھی ان خزانوں پر، ایک چابی تو نہیں تھی نا، اب دیکھیں کتنے خزانے ہوں گے جن کی چابیاں اٹھانے میں ہی مشکل ہوتی تھی۔ اس ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس مال و دولت تھا نا، تو اس کی تکبر میں آ کے کیا کیا، اترانے لگا، فخر کرتا تھا اپنے مال و دولت پر، تکبر گھمنڈ میں تھی اس کے اندر۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ مت اتراؤ، اتنا مت اکڑا کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی کرو، یعنی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، اس پر اتراؤ مت، اللہ کے راستے میں دو، اس کو اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اور اپنے دنیاوی زندگی کو بھی نہ، حصے کو بھی نہ بھولو، یعنی دنیا میں بھی اس سے فائدہ حاصل کرو اور آخرت میں بھی۔ اب مال کا اصل جو ہے نا مصرف یہ ہے کہ انسان اللہ دنیا میں بھی اس کو نعمت کا اظہار کرے، اس کو استعمال کرے اللہ کی نعمت کا، اور آخرت کی تجارت بھی کرے۔ تو اب اس کے جو لوگوں میں سے کوئی ایسے حکمت والے لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو نصیحت کی، بہترین نصیحت کی، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھولو، اور جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اچھا سلوک کرو، کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو تم بھی اچھے کام کرو، اور ملک میں فساد کے خواہاں نہ ہو، یعنی فساد نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ابھی ساری بات کے جواب میں قارون کا جواب کیا تھا؟ قارون جو کہ انتہائی متکبر اور گھمنڈی اور اترانے والا تھا، اس نے کیا کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھداری کی بنا پر دیا گیا، میری قابلیت تھی، میں جینیس ہوں۔ دیکھیں یہ بیماری اب بہت زیادہ کامن ہے نا، قارون میں تھی، اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنا کر ہمیں یہ بیماری بتائی ہے، قارون میں یہ بیماری تھی، اس کو جو مال و دولت ملا تو اس نے کہا، کیا کہا، یہ میری قابلیت تھی، میں جینیس تھا، میں نے کمایا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، جب انسان کو تھوڑی سی ڈگری مل جائے، اگر اس کو کوئی یعنی اس کو ڈسٹنکشن مل جاتی ہے تو کیا کہتا ہے، میں اتنا قابل ہوں، اتنا جینیس ہوں کہ ڈسٹنکشن مجھے میری وجہ سے ملی ہے، یا پھر اس کو امپائرز مل جائیں، بلڈنگز بنا لے، تو کیا کہتا ہے، میرے پاس اتنے خزانے تھے، میں اتنا قابل تھا کہ میں نے یہ کر لیا، خود اکڑتا ہے کریڈٹ اللہ کو دینے کے بجائے۔ تو قارون نے کیا کہا، یہ میری سب کچھ مجھے میری سمجھداری کی بنا پر۔ کون ہے یہ سمجھداری دینے والا؟ کون ہے جو اگر چاہے تو اس کی مت مار دے، عقل جو ہے وہ چھین لے؟ یہ عقل دینے والا کون ہے جسے استعمال کر کے انسان جو ہے نا، انسان تو سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بنا دیا ہے، باقی سارے کام ہم خود کر رہے ہیں، ہاتھ پیر چلانے والا کون ہے؟ آپ کو وہ عقل کون دے رہا ہے جس سے آپ جو ہے نا زمین میں جو ہے نا تصرفات کر رہے ہیں یا چیزوں کو کھوج رہے ہیں؟ آپ کے اندر یہ الہام کون کر رہا ہے؟ یہ رب ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سب کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی، کیونکہ اکڑتا تھا نا اس کے اندر میں تھی۔ تو متکبر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہماری اپنی ہی وجہ سے ہے، تو اس نے کیا کہا، میری اپنی سمجھداری کی وجہ سے مجھے یہ دیا گیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بھی زیادہ طاقت والے تھے؟ یعنی کس طاقت پر اکڑ رہا ہے، اللہ نے تو اس سے زیادہ طاقت والے ہلاک کر دیے، اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، یعنی اس سے زیادہ خزانے ان قوموں کے پاس تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ کس چیز پر اکڑ رہا ہے، اس کے اندر تکبر کیوں ہے، عاجزی کیوں نہیں؟ اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی، یعنی ان کو اکڑنے دیا جاتا ہے۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ، یعنی ایسا جواب دیتا تھا اور تکبر کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا،
یعنی اتراتا ہوا نکلا. یعنی وہ کیا کرتا تھا، ایسے قافلے کی صورت میں گزرتا تھا اکڑتا ہوا کہ لوگ اس کو دیکھیں تو کیا کریں، رش کریں. یعنی اب بریک کرتا تھا نا. اب دیکھیں اگر کوئی انسان ہوتا ہے نا جب اپنے مال و دولت پر اتراتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ کیا کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی ایسے کپڑے پہنوں، ایسی سواریاں اختیار کروں اور پھر لوگوں میں گزروں تو لوگ مجھے دیکھیں، میری شان و شوکت دیکھیں. تو یہی اس کی خواہش تھی. وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے. یعنی یہاں دو لوگوں کی نشاندہی کی ہے، دو گروہوں کی. ایک وہ تھے جنہیں دنیا کی زندگی پسند تھی، انہوں نے جب اس کی شان و شوکت دیکھی تو کہنے لگے، کیا کہا، کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کے پاس ہے. یعنی ہمارے پاس بھی ایسی شان و شوکت ہوتی، خزانے ہوتے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. یعنی دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں، جو ہر قسم کی الٹی سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں یا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، لوگ ان کو خوش قسمت سمجھتے ہیں نا. تھوڑی سی عقل ہوتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں، سیلیبریٹیز تو بڑے خوش قسمت ہیں، لوگ ان کی اتنی فیم ہے. دنیا میں فیم مل جانا کوئی کامیابی کی ضمانت تو نہیں ہے. تو یہ دنیا کی فیم تھی قارون کے پاس، اور دنیا کے متوالے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ کہنے لگے یہ قارون کو ملا کتنا لکی ہے، کتنا دھنی ہے، ہمیں بھی ایسا مل جاتا. ذی علم لوگ جن کے پاس علم تھا نا وہ سمجھانے لگے. اب دوسرے گروہ کی بات کی ہے، وہ سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے. یعنی اس میں ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ خزانہ تو بڑی تھوڑی دیر کا ہے، اصل چیز، اصل کامیابی تو وہ ہے جو ثواب، وہ ثواب ہے جو انسان کو ایمان لانے پر ملے گی اور جو سنت کے مطابق عمل کریں گے. یعنی علم والے لوگ بھی تھے، وہ دنیا کی زندگی پہ ریجھ نہیں رہے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے زیادہ لکی ہیں، وہ زیادہ قسمت کے دھنی ہیں، ان پر پراؤڈ ہونا بنتا ہے. یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ جو دنیا کی زندگی کو، آسائش کو امپورٹنس نہ دینا ان کے لیے ہے جو صبر کرنے والے. جو انسان پھر کیا کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے نا کہ میں نے حرام مال کی طرف نہیں جانا، جو میرے رب نے دیا ہے میں اسی میں خوش ہوں. تو کیا کہا، یہ ایمان لانے والے ہیں. آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے ہو چکا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، پھر اس کو مقام عبرت بھی بنا دیا. اس کا محل، اس کی شان و شوکت سمیت وہ جو ہے نا زمین میں دھس گیا. حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنا ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا تکبر کی وجہ سے. مردوں کو ہے نا کہ وہ اپنے ٹخنوں سے اونچی جو ہے اپنے ازار کو باندھا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نیچے جب آتا ہے نا تو وہ تکبر کی علامت ہے، اور ان ٹخنوں یعنی ان جگہوں پر پھر آگ ہوگی. تو اسی لیے کیا کہا کہ اگر کوئی آزار نیچے لٹکاتا ہے تو تکبر کی نشانی ہے. تو مردوں کو خاص طور پہ نصیحت کی گئی ہے کہ سنت ہے کہ وہ اپنے آزار جو ہیں اپنے ٹخنوں سے اوپر باندھے، کیونکہ اس سے نیچے ہے وہ تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آزار زمین پر لٹکائے ہوئے جا رہا تھا تو اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ فخر کی نشانی ہے کہ انسان کپڑا زمین پر لٹکا کر چلے. اب آپ دیکھیں ہماری شادی بیاہوں میں کیا ہوتا ہے، اب برائڈس کے گاؤن ایسے بنائے جاتے ہیں جو کہ ٹیلز ہوتی ہیں ان کی لمبی لمبی، ان پہ کام ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پیچھے تک لٹکتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، چار بندے اسے سنبھال رہے ہوتے ہیں. یہ فخر کی نشانی نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ نمود و نمائش نہیں ہے. تو قارون بھی یہی کر رہا تھا، اپنا کپڑا لٹکا کر جا رہا تھا. اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا. دیکھیں یہ علامتیں ہوتی ہیں تکبر کی اور اس سے روکا گیا ہے. تو یہاں یہ فخر کی علامت ہے کہ انسان اپنے کپڑے لٹکا لٹکا کر زمین پر چلے. عورتوں کو تو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا حکم ہے اور مردوں کو اوپر. تو یہاں پہ اللہ کو اس کا تکبر پسند ہے اور اس تکبر کی وجہ سے وہ زمین میں دھسا دیا گیا. اور اللہ نے کیا کہا، وہ خود اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکا. جو اپنے آپ کو جینیس سمجھتا تھا نا، کہتا تھا میں سمجھدار ہوں، کہاں تھی اس کی سمجھ کہ وہ اپنے آپ کو زمین میں سے دھسنے سے بچا دے. اور کہا جاتا ہے احادیث کی یعنی مفہوم ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روز قیامت تک دھسایا چلا جائے گا، زمین میں دھستا چلا جائے گا. یعنی اس کو یہ سزا ملتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں نا ذرا سی زمین میں انسان دھسنے لگے تو خوف اور دہشت کا عالم کیا ہے، وہ بار بار مستقل قیامت تک اس مرحلے سے گزرتا رہے گا. فرمایا جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے، یعنی جو اسے دیکھ کے لکی تصور کر رہے تھے نا، کنسیڈر کر رہے تھے راستے میں گزرتے ہوئے، وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی. یعنی ان کو عبرت مل گئی تھی، انہیں نصیحت مل گئی تھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، یہ اللہ ہے جس نے چاہا جس کے لیے روزی تنگ کر دی. یعنی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ بھی رب کی مرضی ہے، اس کے پاس تھا تو یہ بھی رب کی مرضی ہے. یعنی یہ اترانے کی کوئی بات نہیں ہے، نصیحت مل گئی نا ان کو. تو ہمیں کیا قارون کے اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے کہ یہ روزیاں تو رب اس کو دینے والا ہے. اگر جس کے پاس زیادہ ہے تو اس میں اکڑنے کی کون سی بات ہے، اس میں تکبر کی کون سی بات ہے، اس میں اپنی قابلیت کہاں ہے. کہاں قارون وہ خزانے خود لے کر پیدا ہوا تھا. پھر فرمایا
اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر ہم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، یعنی شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہوئے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں دھسا دیتا، اللہ نے ہمیں نصیحت دے دی خزانہ دینے کے بجائے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ پھر فرمایا آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے۔ تکبر، جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو رائی کتنی چھوٹی چیز ہے، اللہ نے کیا کہا؟ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ زمین میں رہتے ہیں۔ عباد الرحمان کی ہم نے خصوصیت کل پڑھی تھی نا، وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے تکبر نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی نہیں اور چالوں میں بھی تکبر نہیں ہوتا، ان کے انداز میں بھی تکبر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا نہ وہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے تو نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ پھر فرمایا جو شخص نیکی لائے گا تو اسے اس سے بہتر ملے گا۔ نیکی کا قدردان کون ہے؟ اللہ۔ اس کا ریوارڈ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا۔ کیسا اجر؟ اس سے بہتر اجر دے گا، اس کا وعدہ ہے میں اس سے بھی زیادہ دوں گا تمہیں، تم لے کر تو آؤ۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ انصاف کرنے والا ہے اللہ۔ تو شان کے مطابق اجر تو زیادہ کر دے گا، لیکن شان کے مطابق برائی کا بدلہ نہیں زیادہ دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظلم ہو جائے گا نا۔ اللہ ظالم نہیں ہے اور نہ اس کو ظالم لوگ پسند ہیں۔ انصاف کے ساتھ جتنی برائیاں ہیں بس اتنا ہی بدلہ دے گا۔ فرمایا جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ پر لانے والا ہے، یعنی دوبارہ آپ کو مکہ میں لے آئے گا جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا، یہ فاتح بنا کر آپ کو لے آئے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، یعنی آپ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے۔ آپ کو تو شروع میں نہیں پتا تھا آپ کو نبی بنایا جائے گا، آپ کو اتنی عظیم کتاب دی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے کی مہربانی سے اترا ہے، یعنی اس نے آپ پر فضل کیا، آپ کو یہ اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دے، یعنی یہ جو مخالفت ہے یہ آپ کو روک نہ دے، ان کا تکذیب کرنا آپ کو روک نہ دے، ان کا مذاق اڑانا آپ کو روک نہ دے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا کیجیے۔ اس کے بعد یہ آپ کی جانب اتاری گئیں تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ نے شرک سے روکا۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ذات کے، وہی ہے باقی، صرف وہی باقی رہنے والا ہے، وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہمارا پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ سورۃ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ عنکبوت مکی ہے سورت اور اس میں 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کا مفہوم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، شروع کی پہلی آیات ہی بہت زیادہ انسان کے لیے ڈرا دینے والی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اتنے دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں آزمائے بغیر ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی کیا اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمیں یعنی جنت میں لے جانے سے پہلے جھنجھوڑا نہیں جائے گا، خالص نہیں کیا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا کہ ہم میں واقعی ایمان کس کا کتنے درجے میں ہے؟ کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہے نا، اس سے انسان جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، وہ ایمان کتنا خالص ہے، ہم تمہیں مختلف چیزوں میں آزما کر جو ہے نا چیک کریں گے۔ ایمان چیک کیا جاتا ہے نا، توکل چیک کیا جاتا ہے، جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہمارا توکل باہر آ جاتا ہے، جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہمارا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، ہم کتنا اپنے رب کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا، ہم کہتے ہیں میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو کیا مشکل میں ہم راضی ہوتے کہ یہ بھی میرے رب کی طرف سے؟ کیا جب ہم پر تکلیف آتی، کوئی بیماری آتی ہے تو ہائے ہائے کرنے کے بجائے ہم راضی ہوتے کہ یہ بھی اسی کی طرف سے؟ شکایتیں کرنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تم خالی ایمان کے دعوے کر کے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔
تاکہ کھوٹا اور کھرا سامنے آ جائے۔ پھر فرمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یعنی پہلی امتیں بھی ان کی بھی آزمائشیں کی گئی تھیں، مختلف ان کے اوپر بھی مشکلیں آئی تھیں، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی جو کہتا ہے نا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے ہر حال میں، لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ کہ میرا الہ صرف اللہ ہے، میں نے اس کو ہی الہ ماننا ہے، ہر موقع پر میں نے اسی سے رجوع کرنا ہے، میرا مالک میری دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے جانچ لیتا ہے کہ سچا مومن کون ہے، ہر حال میں اس پہ توکل کرنے والا کون ہے، جھوٹا کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تصرف سے باہر ہے، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے؟ جو ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو ایک سیکنڈ میں پکڑ نہیں سکتے؟ یہ ہمارے قابو سے باہر ہے؟ یعنی جب تک یہ دنیا میں ہے، کیا ان کو ہم پکڑ نہیں سکتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو گرپ میں ہے نا ہم سب، ہماری پیشانیاں تو اس کے قبضے میں، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں انسان کی اکڑ نکال کر رکھ دے، ایک سیکنڈ میں اس کی جو ہے نا امپائر ان کو ملیا میٹ کر دے، ایک سیکنڈ میں قیامت آئے گی نا، یہ پوری جو اتنی دنیا کا سٹیج سجا ہوا ہے، عمارتیں بلند و بالا ہوں گی، ایک سیکنڈ میں آئے گی نا، ہر ایک پہ تصرف ہے، ایک سیکنڈ میں ہی موت آ جاتی ہے نا، انسان بیٹھا بیٹھا کیا ہوتا ہے ابھی سامنے نظر آتا ہے ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں جو برائیاں کما رہے ہیں کہ میرے قابو سے باہر ہے، میں انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ یہ لوگ کیسی بری بری تجویزیں کر رہے ہیں، یعنی جو کر رہے ہیں آپس میں غلط سازشیں کر رہے ہیں۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت تو یقیناً آنے والا ہے۔ جو یقین امید ہے نا جس کو کہ اللہ کے ساتھ ملنا ہے، تو وہ جان رکھے کہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت آنے والا ہے، قیامت آنی ہے اور اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ وہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو انسان کی کوششیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ انسان جو عبادت کرتا ہے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اگر اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے وہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ یہ اللہ تو ہم پر مہربان ہے کہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوشش، اللہ تعالیٰ یہ رمضان اس نے ہمیں دیا، وہ موقع دیتا ہے ہمیں نا کہ اپنے اور کوششیں کر لو، اور اپنے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو بخشوا لو، اور اپنے درجے بڑھا لو۔ تو جو جو کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں وہ اپنے لیے کرے گا۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ نماز سجدے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر کوئی احسان کرتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے؟ یہ اللہ کے اوپر نہیں، اپنے اوپر احسان ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا اس کو پہچان کر کے وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے آگے جھک جائیں، کیونکہ ہم نے اسی نے سزا جزا دینی ہے، وہی مالک ہے۔ تو کیا کہا؟ کوششیں اپنے لیے ہی کرنی ہے انسان نے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو الصمد ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ یعنی ان سے جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں نا، اچھے اچھے کام کرنے والوں کے جو عمل ہیں، دیکھیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے دوران جتنے اس سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران۔ یعنی ایسے کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جب مومن نیکیاں کرتا ہے نا تو ان گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم ان کے نیک اعمال اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے بھی دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نصیحت کی ہے اللہ نے تاکید کے ساتھ، اللہ کی نصیحت اس کی تاکید ہے کہ کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانے، یعنی ہر حال میں ان کی بات ماننی ہے، لیکن معروف میں۔ اگر وہ یہ کہیں نا کہ ماں باپ کے یعنی ماں باپ کے شرک کرو، یعنی اگر وہ بلائیں کہ نہیں تم ہمارا طریقہ یہی ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرو، تو کیا کرو؟ اس وقت ان کی بات نہ مانو۔ اس وقت کیا ہے؟ ان کے ساتھ اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ان کی بات مان کے۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دے دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں ہم اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں گے، یعنی ان کو نیک لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی
کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی خیر کا فیصلہ نہیں کیا. یعنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ ان کو دنیا میں ستا رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی عمل کی وجہ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. یعنی اہل نفاق یا کمزور ایمان والے ایسا کرتے ہیں نا کہ جب مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں عذاب دے دیا. اللہ کی مدد آ جائے تو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اپنے ایمان پر فخر کرنے لگتے ہیں. کیا دنیا جہان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ خوب واقف نہیں ہے؟ یعنی منافق کے دل میں کیا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. انسان اپنے ایمان کا دعویٰ نہ بھی کرے نا تو اللہ کو پتا ہے دل میں ایمان کتنا ہے. تو دعوے کرنے کے بجائے، نیکیوں کے دعوے کرنے کے بجائے، ان کے اشتہار لگانے کے بجائے کیا کرے؟ اپنے دل میں بس اخلاص رکھے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی جان کر رہے گا اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا. اللہ کو پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کی تابے داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. یعنی کیسا ان کا دعویٰ تھا؟ کافر کہتے تھے کہ اسلام نہ لاؤ، تم کیا کرو جو بھی گناہ کر رہے ہو تم اسلام نہ لاؤ، ہمارے پیچھے پڑو، ہمارے ساتھ لگے رہو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ تو محض جھوٹے ہیں. آج بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ کم علمی کی بنا پر ایسے ریموٹ ایریاز میں ایسے پیر بنے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس ایسے برکت والے جھاڑو ہیں، ایسے برکت والے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم تم پہ ذرا سا پھیریں گے تو تمہارے گناہ بخشیں گے اور وہ تمہارے ہم گناہ بخشوا لیں گے. یعنی کیسے کیسے دعوے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں. میں نے خود یعنی آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ وہ ایک پیر ہیں، وہ نا کیا کر رہے تھے پائپ لے کر نا تو پانی سے لوگوں کو دھو رہے تھے کہ یہ گناہ ان کے دھل رہے ہیں. سوچے نا لوگ کس کس طرح کی گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں. کیا کوئی کسی کے اس طرح گناہ دھو سکتا ہے؟ تو کیا ہے لوگ کم عقلی کی بنا پر ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں اور ایسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم ایسے بھی سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہیں جو ایک پھونک مار کے نا تو کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ بخش رہے ہوتے ہیں. ان کو شف شف آئی تھنک کچھ ایسا کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دور سے نا پھونکے مارتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، ان کے گناہ بھی بخشے جائیں گے. تو کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایسے لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن کیا وہ کسی کا گناہ اٹھا سکتے ہیں؟ کسی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ ان کے تو اپنے بوجھ اتنے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ سے روک رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے روک رہے ہیں اور اپنے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، شرک پر اکسا رہے ہیں. تو کیا کہا ان کا بوجھ تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ وہ اپنے بوجھ دھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ، یعنی جن کو گمراہ کر رہے ہیں نا ان کا بوجھ بھی یہی اٹھائیں گے. اور جو کچھ جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان سب کے بارے میں ان سے باز پرس کی جائے گی. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، پھر تو انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی، پہلے ڈرایا تھا تم تو اللہ کے سوا بتوں کو کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، یعنی رزق دینے والا تو اللہ ہے. بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں اور دوبارہ اٹھا لینا بھی مشکل نہیں. یہ کن کو کہا گیا جو کہتے تھے کہ دوبارہ اٹھانا کیسا ہوگا؟ یعنی ہڈیاں بن گئے تو ان کو دوبارہ گوشت کیسے پہنایا جائے گا؟ یہ کیسے صحیح سالم دوبارہ لوگ بنیں گے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداءً پیدائش کی تھی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں آپ ایک جگہ پر فصل کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں نا جب خزاں آتی سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ان پہ کچھ بچا ہی نہیں زندگی. پھر ان پر دوبارہ ہرے پتے کون لے آتا ہے؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے. کھیتیاں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ کھیتی پوری آتی ہے، کسان اس کو کاٹ لیتا ہے، پھر وہ بالکل فلیٹ زمین ہو جاتی ہے، اس پر دوبارہ کھیتی کون اگاتا ہے؟ وہ رب. اس سے وہ بار بار کھیتی اگا سکتا ہے تو کون ہے؟ وہی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے.
فرمایا جسے چاہے وہ عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تو تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، یعنی تمہیں روکنے والا کوئی نہیں اللہ کو اس کام سے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، یعنی انہیں امید ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے، اس کی رحمت ہو سکتی ہے ان پر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کی قوم کا سوائے جواب اس کے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ مار ڈالو یا اسے جلا دو، یعنی حضرت ابراہیم کی بات کی جا رہی، جب انہوں نے دعوت کا کام کیا تو انہیں کیا کہا؟ مار دو یا جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اور اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا، یعنی کہ تم ان کو ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ یہ تمہارے مالک ہیں، اسی کی وجہ سے پرستش کرتے ہو۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، یعنی ایک دوسرے کے ہی اگینسٹ ہو جاؤ گے، اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، یعنی ایک دوسرے کی بات مان کے آج فالو کر رہے ہو اور انہی کو پھر اسی دن قیامت کے دن جھٹلاؤ گے، لعنت ملامت کرو گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان اپنے برے دوست کو ہی ملامت کرے گا کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، تو اسی طرح ہوگا اس دن۔ اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس ابراہیم پر لوط ایمان لائے، جو ان کے کزن تھے نا، لوط علیہ السلام پہلے ان پر ایمان لائے، یعنی انہوں نے ان کو مان لیا، ان کی تصدیق کی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے۔ لوط علیہ السلام خود بھی نبی تھے، رشتہ دار تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی نبوت کی تصدیق بھی کی، اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی ان دونوں نے پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ سدوم چلے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم آگے چلے گئے تھے۔ پھر فرمایا وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی۔ بہت عرصے تک بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے، بنی اسماعیل میں تو صرف کیا ہوا تھا اس کے بعد، یعنی بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کی جو نسل سے بعد میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے نا، اور یہی بغض تھا بنی اسرائیل کو کہ سارے نبی وہاں آ رہے تھے، یہ ادھر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ہم انہیں نہیں مانیں گے۔ اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور لوط کا ذکر بھی کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو بدکاری پر اتار آئے ہو، جسے تم سے پہلے دنیا ایسی بدکاری پر اتار آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کر دیتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو، کھلے عام وہ یہ شہوت رانی کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں ان کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جاؤ، اگر سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا، دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما دیجیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، یہ اس کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے، حضرت ابراہیم کے پاس 2 فرشتے آئے تھے، اولاد کی بشارت دی تھی، حضرت لوط کی قوم کے پاس وہ عذاب لے کر آئے تھے۔ تو جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط ہیں، یعنی انہوں نے پوچھا، فکر مند ہو گئے، کزن تھے نا، کہ وہاں تو لوط ہے، عذاب کیسے آئے گا؟ فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہے ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ایمان والا کون ہے، ہم اسے بچا لیں گے، لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنجیدہ ہونے لگے۔ قاصدوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، آپ خوف نہ کھائیں اور آزردہ نہ ہوں، ہم تو آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، یعنی یہ یعنی ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتی آپ کی قوم، ہم آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے متعلقین یعنی آپ کو فالوورز کو بھی بچا لیں گے، مگر سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ دیکھیں ان کی بیوی کا بار بار تذکرہ کیسے آتا ہے، کسی کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے، لیکن وہ عورت نبی کی بیوی تھی، لیکن اللہ نے اس کا ذکر بھی کیسے جاری کیا، عذاب بھی آیا اس کے اوپر، اور کیونکہ اس کے اندر خیر نہیں تھی، ایک ایسے گھر میں رہ رہی تھی جہاں پہ خیر ہی خیر تھی، لیکن کیا ہوا، وہ حق کی طرف نہیں آئی، تو اس کا ذکر کیسے جاری کیا گیا ہے، بار بار اس کا ذکر آتا ہے ان لوگوں میں، بار بار قوم کا ذکر کم، اس کی بیوی کا ذکر، ان کی بیوی کا ذکر زیادہ آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو دیکھیں انسان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس انسان کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی اس کی نسب سے مراد تو یہ ہے نا کہ اس کی کوئی اس کی جو جنریشن یعنی اس کی جو پیڑھی ہے، جس کو کہتے ہیں لوگ نسب پہ شجرے پہ فخر کرتے ہیں، تو اس کا شجرہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اور یہ ان کا گھر تھا، یہ نسب سے مراد یہ کہ چلیں آپ اس سے یہ ریلیتے، رشتہ داریاں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کہ نسب اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
تو فرمایا ہم اس بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ بے حکم ہو رہے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ ہماری قوم میں بھی یہ لوط والا جو عمل ہے، ہم جنس پرستی ہے، کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی پروجیکشن کتنی زیادہ ہے، پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ سیم سیکس ویڈنگز جو ہیں وہ عام ہو رہی ہیں، یعنی کھلے عام، اور اس ہر جگہ پر اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر بار بار لائی جاتی ہیں تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کے مانوس ہو جائیں۔ پہلے شروع میں کراہت محسوس کریں، پھر برا جانیں، پھر آہستہ آہستہ نارمل سمجھیں، پھر آہستہ آہستہ اس طرف آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے نا داخل کی جاتی ہے۔ تو آج پوری سازش ہے، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر اس طرح عذاب نازل کیا تھا۔ اب قیامت کا ہی عذاب آئے گا پھر، کہ جو پھر ان لوگوں کو اس چیز کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا ہم اس بستی پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو، یعنی یقین رکھو کہ وہ آئے گی، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا، آخر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ رہ گئے، یعنی جہاں بیٹھے تھے زلزلہ آیا وہیں کے وہیں رہ گئے۔ زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان انہیں بلڈنگز میں جو ہے نا وہ دب کر رہ جاتا ہے نا، جہاں موجود ہوتا ہے وہیں ہل نہیں پاتا وہاں سے، تو وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کر دیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے ان کی بدعمالیاں آراستہ کر کے دکھائی تھیں، انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، یعنی ان کے پاس آنکھیں تو تھیں لیکن انہوں نے حق کو دیکھا ہی نہیں، ان کو حق نظر ہی نہیں آیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، ان کے پاس موسیٰ جو تھے وہ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ فرعون، حامان اور قارون، یہ سخت یعنی تکبر کے نشان ہیں، علامتیں ہیں یہ تکبر کی۔ اتنا تکبر تھا کہ ان کو متکبروں کا لیڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کھلے کھلے معجزے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے لیکن انہوں نے تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، یعنی اللہ سے آگے تھوڑی بڑھ سکتے تھے۔ فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اللہ نے ہلاک کر دیا اس کو۔ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے آگے بڑی بات کون کر سکتا ہے؟ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زور آور سخت آواز سے دبوچ لیا، یعنی عذاب کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، پتھروں کی بارش، سخت چیخ والا عذاب، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی پکڑ سکتا ہے، زمین سے بھی پکڑ سکتا ہے۔ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ میں کسی ایسی جانب سے پکڑا نہ جاؤں۔ اللہ ایسا تو نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ نے عذاب اپنی مرضی سے، شوق سے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے ان کو موقع دیے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود اس عذاب کو دعوت دی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، عنکبوت، جس ریفرنس سے اس سورت کا نام عنکبوت ہے نا، اللہ نے کیا کہا؟ جو یہ کارساز ہے نا ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے۔ اب آپ مکڑی کے گھر کو کبھی غور کریں نا، سورت اس آیت کے بعد، یعنی شاید ہم نے ویسے بھی غور کیا ہو، لیکن اس مکڑی کے گھر کو دیکھا جائے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے۔ اب مکڑی اپنا گھر بنا کے سمجھتی ہے نا وہ اس میں محفوظ ہوں، تو کیا کہا؟ حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ جیسے مکڑی سمجھتی ہے نا کہ میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، تو اسی طرح مشرک سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر کے محفوظ ہیں، ہم اس دنیا میں محفوظ ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یعنی ان کے کارساز انہیں بچا لیں گے، مکڑی سمجھتی ہے میرا گھر مجھے بچا لے گا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود انہیں بچا لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور انہیں تو صرف علم والے ہی جانتے ہیں، یعنی ان سے سبق لینے والا کون ہے؟ علم والے، یعنی علم والے ان مثالوں کو سے پہچان لیتے ہیں، حقیقت کو جان لیتے ہیں، اپنے رب کی معرفت انہیں ہو جاتی ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، انہیں صرف علم والے جانتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ دلیل ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، دلیل ہے کہ ہم یہاں پر ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اور پھر ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی، دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ ہم نے جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ یہاں پر 20ویں پارے کا ہمارا مکمل ہو گیا۔
انشاءاللہ 21واں پارہ کل شروع کریں گے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کے لیے بھی ہمارا شرح صدر کر دے، کہ ہم یہ صرف سنتے نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق کے لیے جو ہے نا کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کانوں سے حق سنوا دے، اللہ ہمیں بصارت کے ساتھ وہ بصیرت بھی دے کہ ہم اس کی نشانیوں میں بھی اس کی معرفت حاصل کر لیں، اسے پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک خفی سے بھی محفوظ رکھے، کسی قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کر لے، ہمارے عملوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو کہ روز قیامت گھبراہٹ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمون لوگوں میں شامل کر لے جنہیں روز قیامت امن دیا جائے گا، اس گھبراہٹ میں بھی امن دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل، صالح عمل کرنے والا بنا دے، وہ صالح عمل جو خالصتاً اس کے لیے ہوں، اس کی رضا کے لیے ہوں، سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی کفر اور شرک سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کر دے اور ہمیں حق پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دے، ہمیں بھی توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ موحد بنا دے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ موحد بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ توحید پر ہی زندہ رکھے، توحید پر ہی موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما دے۔ سب سے بڑی بات جو آج ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، تکبر کا، کبر کا ذرہ بھی ہمارے دلوں میں نہ ہو کہ ہم جنتوں میں جانے سے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو خالص کر لے، ہمارے دل کو کبر سے پاک کر دے، ہم اسی کے عاجز بندے بن کر رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ